यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी में आपका मेज़बान शमसन जावेद और मेरी साथी मेज़बान नईम वाइज की जानब से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत ही अहम और ज़रूरत के मुताबिक है। सियासी सूरत हाल जिसका एक मैंने जब इश्तहार दिया या पोस्ट लगाई तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमारे जो सियासी पार्टियां हैं या मसीह सियासत है, इसकी बदहाली के जिम्मेदार हम खुद हैं। तो यही हमने एक टॉपिक रखा है कि मसीह सियासत की बदहाली का जिम्मेदार कौन, और इसका सब टाइटल जो है वो है कि मौजूदा सूरत हाल में मसीही सियासत या अक़लियती सियासत कहाँ खड़ी है या उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मोस्टली सहाफ़ी कराम हैं, जिनमें खालिद शहजाद हैं जो सियासी और समाजी कारकुन के अलावा बहुत सारे टीवी चैनल पर वो एज ए रिपोर्टर काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं। इनके बाद हमारे साथ इम्तियाज साहब हैं जो वक्त के वो रिपोर्टर भी हैं, न्यूज़ चैनल है। और इनके साथ समीर अजमल साहब हैं जो जंग के रिपोर्टर और एक सहाफ़ी और मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम भी लिखते हैं। तो इनके बाद हमारे साथ कराची से दिलावर भट्टी जो समाजी और सियासी कारकुन हैं, और फिर दुबई से हमारे साथ रहील जफर शाही हैं जो नून लीग से भी हैं, सियासी कारकुन और समाजी कारकुन, उनकी अपनी एक तंजीम भी है। तो इम्तियाज चुगताई साहब वक्त न्यूज़ चैनल के साथ नवाए वक्त से हूँ सर मैं, और नवाए वक्त और वक्त चैनल जो है ये बहुत पुराना है सर, और मुझे खुद भी 18 से 20 साल हो गए मुझे मेन स्ट्रीम के मीडिया में काम करते हुए एज ए रिपोर्टर। जी 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 जी, आपके मशहूर हैं आप सबके। और मेरे साथी मेज़बान का भी मैं तारफ़ कराता जाऊँ कि ये मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम लिखते हैं, PCP के प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स के साथ साथ ये क्रिश्चियन टाइम के एडिटर भी हैं, और बहुत सारे चैनल्स पर लिखते हैं, वो तजिज़िया निगार भी हैं। तो हम एक दौर का थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि हमारी सियासत कैसी रही। मसीह सियासत का पहला दौर शुरू होता है तकरीबन 1947-1948 से, जिसमें अगर हम देखें तारीख का जायजा लें तो जो मसाके अक़लियत भी उसमें आती है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में तजिया किया गया। उस वक्त जो मुतहर्रिक हमारे लीडर आए हैं जो 1949 तक, ये मैं आगे भी चले लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि ये सारी सियासत जो है वो 12 मार्च 1949 करारदार मकासद की मंजूरी के साथ ही सर्द खाने में चला गया, बल्कि हमारे साथ एक कहते हैं हाथ हो गया, हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया जैसे ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हुआ। कायदे आज़म के साथी थे SP सिंघा, जोशुआ फजल इलाही, CI गिब्बन, चंदूलाल, अल्फ्रेड परशाद और SS एल्बर्ट। ये वो सियासतदान थे जो तारीख में बड़े एक्टिव थे। इसके बाद हम देखते हैं तो अयूब का दौर शुरू हुआ जिसमें अक़लियती सियासत पर जमू तारी रहा। फिर भुट्टो का दौर आता है। भुट्टो के दौर में सब जानते हैं नॉमिनेशन एक उन्होंने 73 के आइन के मुताबिक उन्होंने कोटा मखसूस किया, और उसमें कुछ KL हयात, फिर डॉक्टर डीन, PL स्टीफन और बशीर मसीह कोयटा से इस तरह अक़लियती सीट पे आए, मगर वो कोई भी सियासी किरदार अदा नहीं कर सके। फिर इसके बाद हम देखते हैं जनरल ज़िया का दौर आता है। ये तीसरा फेस हम इसको कह सकते हैं। इसमें ज़ाहिर है वो फौजी थे और फौजी ऑफिसर को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी जो मजलिस शूरा कहलाई। फिर उन्होंने जुदागाना इलेक्शन दिए। जुदागाना इलेक्शन में चर्चेस भी इन्वॉल्व थे, और सबको पता है कि वहाँ पे हल्का एक बहुत बड़ा था। पाकिस्तान कौमी असम्बली के लिए पूरा पाकिस्तान था, सूबाई असम्बली के लिए सूबा थे।
تو اس میں کیا ہوا کہ جو سیاسی لیڈر تھے انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، وہ ون مین شو کے حیثیت اختیار کی انہیں کے ساتھ جب یہ الیکشن ختم ہوتے ہیں 2002 میں جا کے، تو وہ سیاسی جماعتیں ڈیڈ ہو گئیں۔ پھر یہ وہی چرچ جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا جداگانہ الیکشن یا ان کے پیچھے کھڑے تھے، جیسے مانویل ظفر صاحب تھے یا بابو نور تھے، اس طرح ان کی سپورٹ رہی سیاست میں، تو سیاست انہوں نے پھر فادر روفن کو جو ہے روک دیا، لیکن وہ خود آ گئے۔ یہ سیاست وہ تھی جہاں فنڈ کا استعمال ہوا لیکن رائٹ کا نہیں ہوا۔ اسی دوران 295 منظور ہو جاتی ہے، اور ضیاء کا دور جب آتا ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا انہی لوگوں نے جداگانہ الیکشن کو مخلوط الیکشن لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا کہ اس سے ہم قومی ادارے سے جاتے ہیں، ہم اب قومی ادارے میں آنا چاہ رہے ہیں۔ مخلوط انتخابات آیا ہمارے پاس جس کو سلیکشن سسٹم کہتے ہیں۔ بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا ڈاؤن فال ہوا۔ تو یہ سسٹم جو سلیکشن سسٹم ہے سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں، لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا ہماری سیاسی تنظیموں کی یا ہماری سیاسی پارٹیوں کی اہمیت سلیکشن سے ختم ہو جانی چاہیے تھی یا ختم ہو گئی، یا اس کو جاری کیوں، یہ پریکٹس کیوں نہیں جاری رکھی گئی؟ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے کسی بھی کمیونٹی میں یا قوم میں؟ سیاسی جماعتوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ خالد صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے، آپ پرسنل بھی لوگوں کو جانتے ہو، بڑی دور تک لوگوں کو جانتے ہو، تو یہ جو ڈاؤن فال ہمارا آیا، فنڈنگ ہو گئی یا بہت سارے محرکات ہیں، کیا ان سب کرائسس کی وجہ سے یہ ختم ہو جانی چاہیے تھی؟ یا ایک اور بات بھی کہوں گا کہ میں کچھ پارٹی جو جب نیشنلائز ہوئے اسکول تو وہاں پہ بھی کچھ جوشیلی پارٹیاں ضرور آئیں، لیکن آگے جا کے ان کا کردار زیرو ہے۔ تو یہ سارا ڈاؤن فال آیا، اور آج آپ دیکھ لو ہمارا کوئی بھی کردار نہیں ہے، کوئی بھی کردار سیاسی صورتحال میں ہمارا نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کس انداز سے یا کیسے آپ سیاسی صورتحال کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہو؟ جی خالد صاحب۔ جی بہت شکریہ چنتن صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ نے بڑی اچھی اس کا بیک گراؤنڈ دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح آپ نے بتایا 1947 سے 1952 اور پھر ایوب دور سارا آپ نے بتایا، اس دور میں بھی جو ہمارے نمائندے تھے ان کا تعلق ہم اس وقت تو خیر کرسچن کمیونٹی بہت کم تھی، اور چونکہ وہ کرسچن کمیونٹی کم تھی، ان پڑھ تھے، تو ان کا تعلق بھی گراس روٹ لیول پر نہیں تھا۔ یہ مت کہیں کہ وہ گراس روٹ لیول پر تھے، ان کا تعلق اس وقت بھی گراس روٹ لیول پہ نہیں تھا، اور اس وقت بھی جو کنٹرول تھا وہ چرچ کے پاس تھا، جس میں فارن جو فادر تھے، سسٹریں تھی، پادری تھے، لوگ انہی کے ارد گرد تھے اور انہی کی بات کو اہمیت دیتے تھے، اور انہوں نے اس وقت بھی کوئی پیچھے سے کسی کو تیار نہیں تھا کیا۔ اسی طرح ہم آج سے 1980 میں 1985 میں جب غیر جانبداران جب ضیاء نے اپنا ایک رجیم کی کہ اسلام کے بارے میں، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ خاص طور سے جب 73 میں بھٹو نے کیا، تو بھٹو نے احمدیوں کو نوازنے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا، تاکہ ایک طرف تو بھٹو کو پتا تھا کہ اس نے جو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، تو ان کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے بھٹو نے یہ کام کیا کہ ان کو پارلیمنٹ میں لے کر آیا جائے۔ تو وہ انہوں نے، اب دیکھیں کہ پشاور میں تسلیم الدین تھا جو ایم ایل اے تھا احمدیوں کا، رہائش اس کی ماڈل ٹاؤن لاہور میں تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے پی سے جس بندے کو لیا تھا اس کا نام تھا بہاری لال، وہ ہندوؤں کے نمائندے تھے۔ اسی طرح پنڈی سے لیا تھا انہوں نے کیپٹن ثناء اللہ، پھر شمشاد صاحب کو لیا تھا، تو یہ بھی لوگ تھے جو غیر منتخب تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ہم آ جاتے ہیں دوبارہ ضیاء کے اس میں، تو پشاور سے جس بندے کو لیا، چونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے، تو میں نے جن لوگوں کو اس وقت آبزرو کیا تھا تو وہ پشاور سے پھر دو بندے تھے، ایک ہندوؤں کا تھا اور ایک کرسچنوں کا، وہ بھی ہندو ہی تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر اسٹیفن پی لال، پرکاش لال، وہ جادو کا تھا۔ تو یہ ساری جو چیزیں آگے آئی ہیں، پھر ہم بی بی کے دور میں آ جاتے ہیں، بے نظیر کے دور میں۔ اس وقت جب الیکشن ہوا ہے
تو اس میں ہمارے نمائندے منتخب ہو کر آئے ہیں اسمبلیوں میں. مجھے بتائیں ووٹ ڈالے ہم نے, پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے کہ جی ووٹ دے, ہمیں ووٹ دے, اور کے پی سے تو کوئی بھی ایم این اے اس وقت نہیں تھا بننا, چونکہ لوگوں کی بساط نہیں تھی کہ وہ پورے پاکستان کے حلقے سے جا کے الیکشن لڑے, ان کی رشتہ داریاں نہیں تھی, ان کا اتنا کوارڈینیشن نہیں تھا, گیپ تھا. تو اس لیے جو کے پی سے لڑے تھے وہ ایم پی اے, پورا کے پی ان کے لیے ایم پی اے کا تھا. پنجاب کے لوگ جو تھے, جس میں فادر عرفان جولی, اس کو چرچ نے سپورٹ کیا, ایمانویل ظفر کو بھی چرچ نے سپورٹ کیا, آپ کے پیٹر جان سوترا ہے, ان کے پاس ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں, وہ بھی الیکشن میں آئے. اسی طرح جارج کلیون صاحب ہیں, وہ منتخب ہو کر آئے. اسی طرح سندھ سے ہندو ایم این ایز منتخب ہو کر اسمبلی میں آئے. لیکن یہ جتنے بھی لوگ آئے تھے, انہوں نے کسی بھی طرح سے قوم کی بات نہیں کی. انہوں نے کسی بھی طرح سے جو اصلاحات ہیں ہندوؤں نے ہندوؤں کے لیے اور کرسچنوں کے لیے, کسی بھی طرح سے اصلاحات پہ کام نہیں کیا. مجھے یہ بتائیں, ایک آدمی پیسہ لگا کے جب اسمبلی میں آئے گا تو وہ تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں موجودہ دور میں جس طرح سوشل میڈیا پہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے, اس وقت یہ چیزیں سامنے نہیں تھیں آتی. مجھے تجربہ اس بات کا کہ جب لوگوں کی, میں نے ایک پارٹی کو جوائن کیا, میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا پورے پنجاب میں. تو جب بھی میرے پاس کیس آیا قبرستانوں کا, چرچ پراپرٹی کا کیس آیا, جب میں نے ان پراپرٹیز کو, ان کیسز کو اسٹڈیز کیا, تو میرے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ جس بھی ایم این اے نے جو پراپرٹی دی ہے وہ ہندو اوقاف کی پراپرٹی تھی, اور انہوں نے بولا کہ جی تسی تھے شادی حال بنا لو. وہ ایسا ایسا مسلمانوں کو پتہ چلتا رہا, وہ اندر سے یہ متروکہ املاک بورڈ والوں کے ساتھ مل کے وہ لگام دیتے رہے ہیں, بعد میں وہ قبضہ کرتے رہے ہیں. تو اس وقت بھی یہی پالیسی تھی ہمارے ایم این ایز کی, ہمارے ووٹ سے جو منتخب ہوئے تھے. پھر وہ کہتے تھے کسی کو کپی دے دی, کسی کو پیسے دے دیے, کسی کو تسلی دے دی, کسی کو جھوٹ بولا, ٹھیک ہے جی. پھر یہ آہستہ آہستہ یہ سارا کچھ سسٹم چلتا رہا. پھر ہم آ جاتے ہیں نواز شریف کے دور میں, اس وقت بھی یہی ہوا ہے, لوگ ایم این اے ایم پی ایس بن کے اسمبلیوں میں آیا. کسی نے کیا کیا کرسچن کمیونٹی کے لیے؟ اب یہ دیکھیں نوید جیوا اور وہ جو ڈاکٹر رمیش کمار, نوید جیوا جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں الیکشن دیں, ہمیں الیکشن دیں. ڈاکٹر رمیش جو پی ٹی آئی کے تھے, انہوں نے میرا خیال ہے امتیاز پروگرام میں ہوگا 2019 میں ایسٹر کے موقع پر پروگرام ہوا تھا اپریل میں اسلام آباد میں. تو وہاں پہ میں نام لوں گا, وہ بلو ہے, طارق چمن ہے, سیمل پیارا ہے. جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں سلیکشن نہیں, الیکشن کی ضرورت ہے, مناجس کو الیکشن ہے, میں اس کا ہوں, میں مجھے دوہرا ووٹ لے کر دے. میں نے حال میں اس کی مخالفت کی. مجھے یہ بتائیں جب وہ پورا یہ 2.5 سال جو اسمبلی کا ممبر ہے, اس نے قومی اسمبلی میں کیوں نہیں اس طرح کی کوئی اصلاحی تجاویز قومی اسمبلی میں دی؟ اب آپ یہ دیکھیں نوید جیوا, اب آپ کو چاہیے تھا کہ نوید جیوا کی کل کی سپیچ جو ہے قومی اسمبلی کی وہ آپ رکھتے بیچ میں اور اس کو چلاتے. نوید جیوا نے کل کیا بات کی ہے قومی اسمبلی, مجھے بڑی شرم آتی ہے. اس نے انتخابی اصلاحات کی بات ہی نہیں کی. وہ کہتا ہے کہ جی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں مائنارٹی کے لوگوں کی سیٹوں میں اضافہ کیا جائے. اب آپ یہ دیکھ لیں نوید جیوا صاحب جب وہ اپوزیشن میں تھے, سارے عام پروگراموں میں وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں سلیکشن نہیں, ہمیں الیکشن چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی انتخابی اصلاحات ہیں, اس کے لیے ہمیں ہماری سیٹوں میں اضافہ کریں. اب آپ آتے ہیں دوسری طرف, یہ بات تو ہو گئی. 2010 میں ایک پٹیشن دائر کی تھی, یہ پٹیشن نمبر تھی 43, یہ 2010 میں اس کو دائر کیا گیا, اور دائر کرنے والے تھے اس پٹیشن کو آپ کے جے سالک صاحب, جو پورے پاکستان میں اب بھی وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ پاکستان, وہ پوری دنیا کو بتاتے تھے کہ میں ہی وہ نمائندہ ہوں جو مسیحوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ان کی پٹیشن دائر ہوئی سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے جی, پھر اس کے ان درخواستوں کے ساتھ جو لوگ, جن لوگوں نے درخواستیں دیں, اب آپ ان کے نام سن لیں. یہ اچھا ہوتا ہے یہ جو شاہی صاحب ہے یہ بیچ میں بیٹھے, کیونکہ ان کے وہ گاڈ فادر ہیں. پٹیشن کس نے دائر کی؟ ایک دائر کی البرٹ ڈیوڈ نے, سمیر اجمل کو بھی پتا ہوگا, البرٹ ڈیوڈ نے دائر کی. بن اور یوسف نے دائر کی. پھر طارق سی کیسے نے بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی. جب یہ پٹیشنیں خارج ہوئی ہیں تو اس وقت انہوں نے دوبارہ اپیل میں کیوں نہیں گئے؟ یہ بڑا اہم ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں
کہ جی ہمیں سلیکشن نہیں الیکشن چاہیے، تو پھر آپ کس منہ سے آپ نے یہ پٹیشنوں کی ریویو پٹیشن میں کیوں نہیں گئے؟ اس کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں، آسیہ ناصر قومی اسمبلی میں تھی تو انہوں نے کتنی آواز اٹھائی، اب وہ مختلف پروگراموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ ہے ہمیں سلیکشن نہیں الیکشن، سلیکشن نہیں الیکشن. تو یہ بھی ہماری دوگلی پالیسی ہے، ہم اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اب آخری بات میں کرنے لگا ہوں جو بڑی بات ہے، اقلیت کا مطلب کرسچن کمیونٹی نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اقلیت کا مطلب ہر وہ شخص ہے جو پاکستان میں غیر مسلمان اور 73 کے آئین کے مطابق وہ غیر مسلمان ہے. اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بالمیکی بھی ہیں، فارسی بھی ہیں، بدھسٹ بھی موجود ہیں کچھ نہ کچھ، اور احمدی بھی موجود ہیں. جب تک آپ ان سب کو ساتھ ملا کے آپ اصلاحات کے لیے کام نہیں کرتے تو آپ فارغ ہیں. باقی ایک انفارمیشن دیتا ہوں، اس وقت نیشنل کمیشن آف پاکستان میں 4 پارٹیاں جو ہیں، 4 یا 5 پارٹیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ بھی انتخابی اصلاحات کے سلسلے میں وہاں پر نہیں گئے. میں نے ان کو لیٹر لکھے ہیں، وہ پائی جاؤ، ٹھیک ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. تو یہ بات ہے کہ صرف ہم ہوٹلوں کے ٹھنڈے کمروں میں لوگوں کے پیسوں میں پیسے ٹائشے لگا کے کھانے شانے بنانے کھا کے تصویریں بنانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیڈر کو دھوپ، گرمی، پیاس اور اپنی جیب سے، یا اگر جیب نہیں ہے تو اپنی زبان کی تاثیر سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے. ادروائز ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہر بندہ لیڈر بنتا ہے لیکن وہ لیڈر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب میں بڑھتا ہوں آگے. سمیر اجمل صاحب جو ایک نامہ صحافی بھی ہیں، تو جیسے کہ یہ سارا اندازہ ہو رہا ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، لیڈر کی تعریف یہ بکتا نہیں یا بڑی تعریف وسیع ہے. کیا یہ جو ہمارے سسٹم جو تجربہ ہوتے رہے، کبھی جداگانہ مخلوط، جداگانہ مخلوط، پھر مطالبات کیے جا رہے ہیں، کیا یہ سارا کچھ ایک تو عوامی تربیت نہیں ہوئی، ایک سیاسی تربیت یافتہ نہیں ہے، ایک سسٹم ہے. آپ یہ کیا کہو گے کہ کیوں ہماری لیڈرشپ یا ہماری سیاست اتنی کمزور ہے؟ کمزور نہیں ہے ہی نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس سارے تناظر میں؟ جی بہت شکریہ سر سیمسن صاحب. میں ایک تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے عام موقع پر اور اتنے اہم ایشو پر جو ہے مجھے بولنے کا موقع دیا. اس کے بعد میں مختصراً تھوڑا سا جزوی طور پر اختلاف کروں گا خالد شہزاد صاحب سے کہ ٹھیک ہے ہمارے جو نمائندگان ہیں چاہے وہ منتخب ہو کرائے یا غیر منتخب، تو ان سے ہو سکتا ہے غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن یہ بھی کہنا بالکل بجا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی انہوں نے پگو نہیں کہی. اصل میں ہمارا سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ سسٹم نے ان کو آگے چلنے نہیں دیا. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ ابھی انہوں نے بات کی ہے نوید احمد جیوا صاحب سے. نوید احمد جیوا صاحب ملتان کے ہیں، وہ میرے ان کے ساتھ مراسم بھی رہے ہیں، میرے سے سینئر تھے کالج میں. تو یہ جو ان کی نشستوں میں اضافے والا جو ان کا بل تھا، یہ ایک دفعہ انہوں نے 2 دفعہ جمع کروایا. اور یہ ریاض فتیانہ صاحب ہیں جو ہمارے مالیہ کے وہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین تھے، پہلے دفعہ انہوں نے ویسے ہی اٹھا کے پھینک دیا. اور میں نے جب ان کا یہ پہلا بل گیا تھا اس میں نے ان کا انٹرویو کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر نشستوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں بحث چلتی ہے تو ہمارا موقف یہی ہے کہ ہمیں جو ہے الیکشن کا حق دیا جائے. یہی بات جو ہمارے یہاں پہ خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں ان سے بھی جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ موقع اپرچونٹی ملی ہے کہ مخلوط طریقے سے ہم اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ حق دیا جانا چاہیے. دوسری 2 مثالیں اور ہیں میرے پاس کہ مثلا جب شناختی کارڈ کا معاملہ اٹھا تھا نواز شریف دور میں، انہوں نے کہا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ رکھ دیا جائے، تو ہمارے پارلیمنٹیرین جیسے بھی تھے انہوں نے آواز اٹھائی، بھرپور آواز اٹھائی. میں یہ جلسے جلوسوں میں پیٹر جان سوترا اس وقت تھے، وہ بھی جاتے رہے سارا کچھ. پھر اس کے بعد جب شانتی نگر کا واقعہ ہوا تو یہ میڈیا کا دباؤ کہہ لیں، غیر ملکی میڈیا کا، اس وقت ہمارا میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا، اور پارلیمنٹیرین کا دباؤ تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف خود شانتی نگر میں گئے، تو انہوں نے جا کے وہاں لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. پھر گوجرے کا جب واقعہ ہوا تو اس میں بھی مطلب یہ تھا کہ خلیل طاہر سندھو یہ جو لوگ تھے، اسے آپ جو بھی کہہ لیں، ان کی چھوٹی کاوش کہہ لیں یا بڑی کاوش، انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیوں سے ریزائن کریں گے سارا کچھ. بٹوین دی لائن یہ بھی ہے کہ اب بھی جو معاملات چل رہے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ امتیازی قوانین والا سلوک ہے، تابیتا گل والا ہو گیا، یا فیصل آباد میں جو نرسیز کا ہوا، ایز اے رپورٹر میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی رستہ نکلتا ہے تو ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں.
अगला जो सवाल आपने पूछा था उस पे ये था कि मतलब ये हमारे क़यादत का क्यों फुक़दान है? तो इस हवाले से जो मेरा तजुर्बा है या जो मैंने ऑब्ज़र्व किया उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो जो ज़िया साहब ने गैर जमाती इलेक्शन किए थे, उसकी वजह से हुआ ये कि हमारी ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बरादरियों में बँट गई। मैं इसकी मिसाल ये दूँगा कि मुल्तान में मैं उस मुल्तान के पास से गोया 13 एमआर वहाँ का हम चूँकि रहते हैं, तो वहाँ एक बोर्ड आके एक इश्तहार लग गया नासिर महमूद खोखर साहब का। तो हमारे घर में गाँव में जो रहते थे खोखर बरादरी के लोग, उन्होंने कहा जी ये हमारा खोखर भाई है, हमने तो वोट ही इसको देना है। इसी तरह फिर पीटर जॉन सोत्रा साहब थे, ये मुल्तान में कॉन्वेंट के बाद इनका एक किसी ने इश्तहार लगा दिया। तो हमारी एक टीचर थी, वो कॉन्वेंट में पढ़ाने जाती थी, उन्होंने कहा जी नहीं हमारा सोत्रा भाई है, हमने उन्हें देना। तो बरादरीज़्म में जो ताकतवर था, गाँव का नंबरदार था, वही फिर वो मतलब काउंसलर भी बन गया, वही मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी, वहाँ से भी एमपीए चले गया। एक तो हमारी लीडरशिप का फुकदान यहाँ से हुआ। दूसरा हमारी लीडरशिप का फुकदान इसलिए आया कि हमारा कोई तरबियती इदारा ही नहीं था। खालिद साहब ने जैसे ये कहा है कि ये चर्च के जो लोग थे खुद ही मतलब जैसे उसमें बहुत सारी मिसालें हैं, फादर डेरेक साहब आए, फिर ये रूफन जोलियस साहब आए, फिर सबसे बढ़कर जो जो था कि चर्च ने जो स्पोक्समैन पैदा कर दिए थे। वो 2-3 लोग थे, वो बीबीसी से बात करते थे उस वक़्त में, वो कहते थे कि जनाब हमें जुदागना इंतखाब चाहिए, तो वो बीबीसी वो चला देता था। उससे ये समझते थे कि हमारे सारे मिनॉरिटीज़ की आवाज़ यही है। तो दूसरी वजह ये बनी कि हमारे जो चर्च का या इदारा है या उन्होंने जो खुद साख्ता लीडर और स्पोक्समैन पैदा किए, उन्होंने असल जो हमारी लीडरशिप उसको सामने आने ही नहीं दिया। और तीसरी जो बड़ी वजह है वो उस पे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, खालिद शहज़ाद साहब ने बड़ी वज़ाहत से बयान कर दिया है कि जब ये मखलूत तरीक़ा इंतखाब हम पे मुसल्लत कर दिया गया, तो ऐसे लोग असम्बलियों में पहुँच के जो कि काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते थे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर हो रही है। सियासी अमल में अब हम लोग शरीक हो रहे हैं। तो इसलिए खालिद साहब की बातें दुरुस्त हैं, लेकिन हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नहीं मायूस अपनी कुश्ते वैरां से, ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। जी, जी, जी। वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ चुगताई साहब। आपकी तरफ आते हैं। सहाफ़ी जो हैं वो बड़ी दूर की नज़र रखते हैं। जो लोग नहीं सोचते वो पहले सोच लेते हैं कि ये होना है, ये नुकसान है और वो बताते भी हैं ये क्या करना चाहिए और क्या नहीं है। ये जो 75 साल हमारी सियासी लाइफ़ है जब से पाकिस्तान बना है और मसीह सियासत कहीं भी हमें मुतहर्रिक नज़र नहीं आई और अब सिलेक्शन सिस्टम भी है, फिर हमारे पास मिnority विंग्स भी हैं। आप क्या समझते हो इसका क्या नुकसान बराह रास्त क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या नुकसान हुआ है? आज क्या ये आप ही बताइएगा कि आप प्लीज़? सैमसन साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सैमसन साहब। जी। आपने मुझे मदऊ किया प्रोग्राम में। बात ये है कि सैमसन साहब जिस तरह मैं सिलेक्शन सिस्टम के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मेरे जो मसीही कौम है वो भी इसके खिलाफ है और बाकी भी बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो मज़ाहिब हैं, वो कम्युनिटीज़ जो हैं वो भी इसके खिलाफ हैं। इसका नुकसान ही नुकसान है, मुझे तो आज तक इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। और मैं मुख्तसर सा इस पे बात ये करूँगा कि जब हम अपने नुमाइंदे को वोट ही नहीं डाल सकते, तो हम उससे कोई काम या उससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा या हम उससे कौमी या इनफ़रादी तौर पर हम उससे फ़ायदे की तोक़ा कैसे कर सकते हैं? वो तो अपनी पार्टी का सिलेक्टेड एक नुमाइंदा है, हम उसे अपनी कौम का नुमाइंदा तो कहते नहीं, मैं तो कहता ही नहीं कि वो हमारी कौम का नुमाइंदा है, वो तो पार्टी का अपनी का नुमाइंदा है जिसने उसको सेलेक्ट किया है और वो उसी का ही जो है वो नाम लेगा और उसी का ही दम भरेगा। उसको हमारी कौम से या हमारे हकूक़ से या हमारे मसाइल से कोई सरोकार नहीं है, उसका कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि हम किस हाल में हैं, किस तरह जीते हैं, किस तरह मरते हैं। रही बात अगर हम सिलेक्शन से इलेक्शन की तरफ आते हैं, तो इलेक्शन से पहले मैं चाहता हूँ ये जो इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, इससे पहले जो अभी इस्लाहात हो रही हैं, इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं। कल भी जो ज़रदारी साहब ने बात की थी कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात होना ज़रूरी है, तब करवाए जाएँगे इंतखाबात। तो मैं चाहता हूँ कि अब जितने भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, बेशक वो सिलेक्शन सिस्टम पे आए हैं या किसी तरह भी वो आए हैं कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हुकूमत का हिस्सा हैं, तो अब उनमें इत्तेहाद करने की ज़रूरत है, आपस में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वो मुत्तहिद होकर वो जो अभी इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी बनेगी या बन गई है, उसका वो हिस्सा बने ताकि अपने हक के लिए, अपनी कौम के लिए वहाँ आवाज़ बुलंद कर सकें
اور کمیٹی کے ذریعے ہی یہ سارا جو ہے وہ پروسیس ہو سکتا ہے. یہ ہم سلیکشن سے الیکشن کی طرف آ سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم سلیکشن سے الیکشن کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوں گی, بہت سارے قوم کے فائدے ہوں گے, بہت ساری جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے, اور بہت سارے پھر جو ہمارے خلاف قوانین بنے ہوئے ہیں ان میں بھی ترامیم کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ دن چڑھے گا تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن بہت امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ سلیکشن سے نہیں بلکہ الیکشن سے حل ہو سکتے ہیں. ایک بات آپ نے کی کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا کردار نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں کون سی؟ ذرا مجھے کو آپ تھوڑے سے 1 2 3 4 نام بتا سکتے ہیں کوئی جو نمایاں جو سیاسی ہاں پارٹیاں ہیں؟ ہاں اس میں ایک سیاسی پارٹی تھی جو کیا نام تھا, وہ شہید ہمارے شہباز بھٹی صاحب نے, انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ لیول سے جدوجہد کی اور وہ اس لیول تک آئے, اور پھر جب وہ انہوں نے کوشش کی اور جب انہوں نے سیاسی پارٹی بنائی اور جب وہ اس لیول تک پہنچے تو انہوں نے کام بھی کیا. آج تک اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی ہمارے نمائندے نے کام کیا ہے تو وہ شہباز بھٹی شہید صاحب ہیں, جنہوں نے قوم کا درد رکھا اور جن میں جذبہ تھا اپنی قوم کے لیے کچھ کر جانے کا, اور یہی جذبہ جو ہے وہ انہیں کس مقام تک لے گیا آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے میں یہی مشورہ دوں گا اپنے لوگوں کو کہ جنرل الیکشن میں جنرل سیٹوں پر جنرل ٹکٹس کے لیے اپنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساز باز کریں یا کوئی نہ کوئی کسی بھی قسم کی نیگوشیشن کریں تاکہ جنرل الیکشن میں آئیں. اگر فار ایگزامپل عمران خان کسی بھی اپنے نمائندے کو جس کی جان پہچان بھی نہیں ہے اس کو ٹکٹ دے دیتا ہے, اور کل کو وہ اپنے ووٹ پہ نہیں بلکہ عمران خان یا پارٹی کے ووٹ پر متفق ہو کر ایک حکومت کا حصہ بن جاتا ہے اور پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے, تو کیوں نہیں ہمارے جو نمائندے ہیں یا جو ہمارے جو سیاستدان ہیں جو سیاست کا شوق رکھتے ہیں وہ بڑی پارٹیوں کے ساتھ جو مین سٹریم کی جمہوری پارٹیاں ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کا حصہ بنیں اور ان سے ریکویسٹ کریں اور وہاں اپنا سکہ جمائیں اور وہاں ان کو بتائیں کہ بھائی ہمیں بھی جنرل ٹکٹ دیا جائے اور جنرل الیکشن میں ہمارا جو ہے وہ ہماری شمولیت جو ہے وہ بنائی جائے, تاکہ کل کو جب اگر ایک عام بندے کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں, چاہے وہ عمران خان ہے یا نواز شریف ہے یا زرداری ہے, وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا یا تحریک انصاف کا ٹکٹ پہ وہ منتخب ہوتا ہے اور پارٹی کے ووٹ پر آ کر اپنا سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ وہاں استعمال کرتا ہے یا اپنے حلقے کے کام کرواتا ہے, اپنے لوگوں کے کام کرواتا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے نمائندوں کو چاہیے کہ وہ جو جنرل پارٹیاں ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کے ٹکٹ کے لیے حصول کے لیے کوشش کریں. یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ پارٹی کا حصہ ہیں, اگر آپ سلیکشن سسٹم کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو مین سٹریم کی پارٹیاں ہیں وہاں سے ٹکٹ کر لینے کی کوشش کریں. اس سے ہمیں کیا ہوگا, ہماری عزت ہوگی, ہمارا فائدہ ہوگا, ہماری دوسری جو مذاہب ہیں ان میں ہماری ایک مکسنگ ہوگی, اور پھر اس سے ہمیں اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جو ہمارے حقوق ہیں ان کے لیے فائٹ کرنا آسان ہوگا, انتخابی اصلاحات آسان ہوگی. کل کو ہمارے خلاف جو قوانین بنے ہوئے ہیں مائنورٹیز کے خلاف, ان کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. مقصد یہ ہے, ان شارٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے سلیکشن سے الیکشن کی طرف آئیں, لیکن میں چاہتا ہوں الیکشن سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ جنرل الیکشن میں جنرل ٹکٹ کے حصول کے لیے بڑی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہمارے لوگ جڑیں اور ان سے ٹکٹ حاصل کریں, پارٹیوں کے ٹکٹ پر انتخابات لڑیں اور پارٹیوں کے ووٹ سے جو ہیں وہ اس میں آئے, پارلیمنٹ میں آئے. جی بہت شکریہ امتیاز چغتائی صاحب. ناظرین, ایک اچھی خبر بھی ہے کہ ایک تو پچھلے الیکشن میں پیپل پارٹی نے سندھ سے ایک ہندو کو سلیکٹ کروایا. اب فیصلہ آباد سے سننے میں آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی ایک ہی ٹکٹ پر ایک کرسچن الیکشن لڑنے والا ہے, اور وہ بات مکمل ہے, آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. تو آپ نے بڑا بجا کہا کہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاسی پارٹیاں جو اپنی ٹکٹ پہ اگر وہ اس کو لڑاتی ہیں, جیسے حلقہ میں آتی ہے, اوپن بھی آتا ہے, تو یہ ایک اچھی صورتحال آ سکتی ہے, سامنے آ سکتی ہے.
तो कराची से हमारे साथ हैं दिलावर भट्टी साहब हैं, जो समाजी और सियासी कारकुन भी हैं। और जिस तरह कराची में एहतजाज आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एहतजाज हुए, और जब भी जबरन तब्दीली मजहब और कोई भी मामला हुए वहाँ बड़े एहतजाज हुए, तो ये लोग भी बड़े एक्टिव रहे। तो दिलावर भट्टी, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वहाँ से जुवेद माइकल, जिन्होंने मिनार्टी फ्रंट जो है वो जमात बना रखी थी, और उनके जाने के बाद वहाँ कोई निशान नहीं नजर आ रहा। वैसे तो वहाँ से सलीम खोखर साहब भी थे, वो पीपल पार्टी में, और फिर ये जावेद माइकल वो चले गए पीपल पार्टी में। तो एक और ये बात है कि जैसे सूबा बलूचिस्तान है या सूबा सिंध है, वो अपनी लोकल पार्टियों के ज्यादा अटैच हैं, उनकी अपनी पर्सनल पार्टी नहीं होती। आप क्या देखते हो कि हमारी जो सियासी पार्टियां हैं होनी चाहिए, या जिसके साथ हम अटैच हैं, पीपल पार्टी हो गई या नून लीग हो गई, एमक्यूएम हो गई, कोई भी होगी, क्या वो हमारी उसके मेयार के मुताबिक या हमारी डिमांड के मुताबिक पूरा उतरती हैं? जी। जी, थैंक यू सैमसन भाई। सबसे जी। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मदऊ किया और आज इतना वक्त दिया कि हम आपसे बात कर सकें और अपनी आवाज को, अपने विजन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें और आपकी गुफ्तगू में शरीक हो सकें। तो आपका बड़ा शुक्रिया, आपके प्रोग्राम का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और जितने भी मेरे भाई बैठे हुए हैं, आपको सबको मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। आपने जो सवाल किया है ना, ये बड़ा तल्ख सवाल है और इस सवाल के बहुत सारे मायने भी हैं और इस सवाल की बहुत सारी इकसाम भी हैं और इस सवाल से बहुत सारे तजर्बे भी जुड़े हुए हैं। और हमें बहुत सारी बातों में जो है ना, ये देखना होता है कि इतने तजर्बे हम कर चुके हैं पहले कि मजीद तजर्बा करने की अब हमारी पोजीशन नहीं है। पहले हम लोग बहुत तजर्बे कर चुके। तो इस चीज को देखते हुए तो हम तो ये समझते हैं कि जितनी भी अभी तक तंजीमें आई हैं, जितनी भी अभी तक सियासी या मजहबी तंजीमें हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बात की ना कि पहले माइकल जावेद साहब की या सलीम खोकर साहब की, देखिए जिसने भी कभी, इवन के मेरे बड़े ही निहायत काबिल एहतराम है शहबाज भट्टी शहीद साहब, उनकी भी, लेकिन क्योंकि वो आगे अपना विजन कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनका एक सबक ग्रुप होता था, सबक ग्रुप से फिर उन्होंने अपना मिनॉरिटी अलायंस बनाया। तो इसी तरह हमने जो अलायंस बनाया है, उसका मकसद मैं आपको सबसे पहले बता दूं। उसका मकसद ये था कि उस अलायंस को हमने इसलिए बनाया था, ना कि हमें कोई एमपी एमएनए की रिजर्व सीट चाहिए थी, बल्कि हमने उस बात को साबित किया अपने 14 लोगों को जर्नल सीट के ऊपर एमएनए और एमपीए खड़ा करके, इंडिपेंडेंट सीपीए के पैनल पे, और इलेक्शन कमीशन से हमने बादशाह का निशान अलॉट करवाया। वो निशान अलॉट करा के हमने उन लोगों को इलेक्शन लड़वाया और हमने ये साबित किया कि हम कोई अलायंस इसलिए नहीं बना रहे कि हमें रिजर्व सीट चाहिए, बल्कि हम अपने लोगों में सियासी शऊर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को हम कामयाब करवाएंगे। इसका हमने अमली सबूत पहले तो ये दे दिया। के बाद आज भी ये बरमला में आपसे कहता हूँ कि आज भी अगर कोई भी क्रिश्चियन जमात 4, 5, 10 ये बोले कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते, तो आज भी मैं अपनी पार्टी को जम कर दूंगा उसके अंदर, और यूनिटी के लिए, मसीही डेवलपमेंट के लिए, मसीहों को एक जगह पे करने के लिए हम ये कहेंगे कि भाई आ जाओ। हमें ये जो है ना, हर बंदा जिसके नाम का चेयरमैन लगता है वो अपने आप को कुछ और ही समझने लग जाता है, जिस तरह हमारे पासबान भी समझने लग जाते हैं। चाहे वो मिनिस्ट्री बना लेते हैं, वो मिनिस्ट्री आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, कोई भी इवन बना सकता है, लेकिन वो एक मिनिस्ट्री बना के अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं। तो इसी तरह से सियासी जमातें भी एक मजाक बनाया हमारे लोगों ने, जिसके साथ 4 बंदे हैं, सदर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और एक वो जो सूबे में जमात होती है उसका सदर बना लेते हैं। तो वो अपने आप को एक सियासी जमात कहलाते हैं। देखें, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं सिंध की सबसे बड़ी जमात हूँ, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी जमात हूँ। उसका रीजन ये है कि हमने 14 लोगों को इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़वाया। आपको पता है कि हमारे ऐसे लोग थे सैमसन भाई कि जिन्होंने कर्जे उठा के कभी किसी ने, आपने नहीं सुना होगा कि इलेक्शन लड़ाओ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मतवसत तबका है। कर्जे उठा के लोगों ने इलेक्शन लड़ा ताकि हम अपनी कौम की हालत को तब्दील कर सकें। इस दर्द के साथ हमने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी कि जब भी कोई जमातें अलायंस बनाती हैं या कोई एक बड़ा अलायंस बनाता है मुश्तरका, तो हम अपनी पार्टी को उस अलायंस के अंदर जम करेंगे, ना कि हम उसको ये कहेंगे कि आप आ जाओ क्रिश्चियन पीपल अलायंस का हिस्सा बन जाओ। नो, हम बोलेंगे हम आपका हिस्सा है,
آپ قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں عہدہ نہیں چاہیے, کوئی چیز نہیں چاہیے, آپ کام کرو. لیکن سب سے پہلے وہ جماعت, جس طرح ہم نے 14 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے, وہ ہمیں 28 کینڈیڈیٹ یا 15 کینڈیڈیٹ یا 20 کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے دکھائے, یا ان کو سامنے لا کے دکھائے جو اس جذبے سے کھڑا ہونے چاہتے ہیں. ایسی جماعت نہ ہو جو 4 بندے لے کے اور بولے کہ مطلب ہم نے یہ کرنا ہے. دوسری بات یہ, جو آپ کا عنوان ہے آج کا بڑا زبردست ہے, اس کے اندر دیکھیں ہماری دو جو ہے نا وہ بڑی, ہمارے اتنے مسائل ہیں, اگر ہم بات کریں گے تو 2 دن بھی لگ جائیں گے اور وہ مسائل پہ پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہم کر سکیں گے, اتنے ہمارے ایشوز ہیں. لیکن جو مین ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری جو چرچ منورٹیز ہیں, جو چرچ منسٹریز ہیں, انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے. ہماری کرسچن کمیونٹی کا سب سے بڑا تباہی کا سبب وہ جو ہے نا منسٹریاں ہیں. اگر آپ کے ساتھ 3 پادری ہیں دوسری مشن کے, اور آپ کے ساتھ 3 پادری ایک ہی علاقے کے 6 چرچ کا, اس میں 3 پادری دوسرے نہیں ہیں, تو وہ آپ کبھی بھی کوئی احتجاج کرو گے, وہ اپنی کلیسیا کو روکیں گے, وہ ان کو منع کریں گے, وہ دفعہ کرو تجھ نہیں جانا, تو اڈاوتے کی کام میں وہ ان کو منع کریں گے. اور یہ جو ہے نا ڈیوائڈ اینڈ رول کا سب سے بڑا جو ہے نا فقدان ہے کرسچن کمیونٹی کے اندر, کہ ہمارے کو باہر سے تو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم خود ہی اتنے ڈیوائڈ ہو چکے ہیں کہ ہمیں باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو اس کے بعد ہماری جو منورٹیز ونگ ہے, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, آپ یقین کریں یہ اسد عمر ہے اور محمد زبیر ہے, سکے بھائی ہے. اتنے برے طریقے سے کبھی وہ نہیں لڑتے, دونوں سکے بھائی, اتنے برے طریقے سے ہمارے لوگ لڑتے ہیں, صرف کیوں کہ بھائی تمہاری نون لیگ ہے اور میری فلانی جماعت ہے. تو یہ ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن یہ بڑی ڈیپینڈ کرتی ہیں. اس کی وجہ سے کہ ہم لوگ ترقی نہیں کر پا رہے, اور انہی وجوہات سے ہم لوگ آج تک کسی مقام پر بھی نہیں پہنچ پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اگر مذہبی اقلیتوں کا کوئی دفاع کرنا چاہتے ہیں, کم سے کم کرسچن کمیونٹی کا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں مہاجروں, دیکھو نا, مہاجروں کی اتنی ویلیو ہے, ہم ان کا ایگزامپل لے لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے, اس کا اس وقت جو ووٹ تھے وہ اتنے قیمتی تھے کہ ان کو وزیر اعظم کو گرانے میں اور بنانے میں بڑے قیمتی ووٹ ثابت ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تعداد جو مہاجروں سے زیادہ ہے. آپ کا تعلق کوئٹہ سے, آپ کو پتا ہے کوئٹہ میں بھی کرسچن ہے, کے پی میں بھی کرسچن ہے, پنجاب میں بھی کرسچن ہے, بلوچستان میں بھی کرسچن ہے, اور یہاں تک کہ گلگت بلتستان میں بھی کرسچن ہے, ہر جگہ پہ سندھ میں کرسچن ہے. لیکن مہاجر آپ کو ہر جگہ پہ نہیں ملیں گے, مہاجر آپ کو زیادہ تر سندھ کے کچھ شہری علاقے وہاں ملیں گے, اور کچھ ایسے علاقے ہیں جو مطلب کراچی شہر ہے وہاں ملیں گے. تو ہم تو پورے پاکستان کے اندر ہیں, لیکن مہاجر پورے پاکستان میں نہیں ہے, جس سے ہماری شرح ان سے زیادہ ہے. یہ میں ثابت بھی کر سکتا ہوں, یا جب بھی حقیقی مردم شماری ہوگی تو یہ چیز اس کے اندر ثابت ہو بھی سکتی ہے, اور ہے, ہمیں اس پہ یقین ہے کہ ہماری تعداد مہاجروں سے زیادہ ہے. لیکن پھر بھی ہم کوئی سیٹ نہیں نکال پاتے. تو آج آپ کے پروگرام کے توسط سے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے 2016 میں نے ایک انٹیلیجنس ادارے میں بھی کام کیا ہے, اس کے علاوہ میں نے سیمسنگ موبائل میں بھی ٹیکنیکل سپورٹ میں بھی اپنے 3-4 سال دیے ہیں, خدمت کی ہے وہاں پر بھی. تو وہ خیر خدمت نہیں کہہ سکتے اس کو, کمپنی کی خدمت تھی, ہماری روزی روٹی تھی اور ہمارا مطلب فیلڈ تھی. لیکن یہ خدمت تھی جو میں نے 2016 سے لے کے 2022 تک ابھی تک انٹل میں نے کی, جس میں سے یہ جو ابھی 2 سال ریسنٹ گزرے ہیں اس میں میں نے اپنے مطلب بزنس کو زیادہ ٹائم دیا. ادروائز میں نے 2016 سے لے کے 2020 تک, میں آپ یقین کریں کہ رات کو 3 بجے کراچی شہر کے اندر, سندھ کے اندر, اگر کسی کا کوئی بچہ بھی کرسچن بند ہوتا تھا تو میں اپنے بچوں کو یہ کہہ کے جاتا تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا, اور میں ان کے گھر پہ کھڑا ہوا ہوتا تھا, جس کی وجہ سے آج تھوڑی سی خدا نے ہمیں عزت دی ہے. اور ہم نے عملی طور پہ کام کر کے دکھائے, فزیکلی کام کر کے دکھائے. اور اگر کسی کبھی لیڈیز کا بھی ایشو ہے تو آپ میری وال کے اوپر کبھی بھی نہیں دکھا سکتے کہ میں نے کسی کرسچن بہن کی کبھی تصویر پوسٹ کی ہو جس کو ہم نے بازیاب کروایا ہو یا جس کو ہم نے ریٹرن کروایا ہو. اس کے علاوہ ایک شیبا کا کیس ہوا تھا, شیبا پترس کا, اس کے اندر جتنے بھی لوگوں نے آج تک لڑکیوں کو واپس لائے ہیں, کسی کے پاس بھی پروف کے اندر 164 کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں واحد کرسچن تھا جس کے پاس 164 کا سٹیٹمنٹ تھا, جس میں لڑکی نے خود کہا کہ مجھے جبری مذہب تبدیل کروایا گیا, میرے ساتھ جبری جو ہے نا انہوں نے زیادتی بھی کی اور جبری میرے سے اسلام قبول کروایا گیا. تو اس کا واحد عینی شاہد میں ہوں, اور وہ عورت ہے, اور وہ 164 کا اس کا سٹیٹمنٹ ہے, جس کو بہت ساری این جی اوز نے مجھ سے مانگا, لیکن میں نے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ تو سماجی چیزیں ہیں, لیکن ہمیں صرف اگر ہم 2 چیزوں پہ کام کر لیں, ایک منورٹی ونگ اور دوسری ہماری منسٹریز,
اگر ان دو تباہیوں کو ہم نے کنٹرول کر لیا تو شاید ہم کسی مقام پر پہنچ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اور یہ بات میں تھوڑا سا نا آپ کو شعر میں دلاور بتاؤں گا. صاحب دلاور چلتے صاحب ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجاں, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. شکریہ سمسن بھائی. بہت شکریہ سمیر صاحب. عقل مند کہتے ہیں کہ جو سسٹم رائج ہو اس کو اویل کرنا عقل مندی ہے. جی سر. کیونکہ بہت دفعہ ایسا قصہ چلا جب ہم نے کہا کہ آپ بائیکاٹ کریں مخلوط انتخابات کے سلیکشن کے, تو جواب یہ ملتا تھا کہ ہم تو کر دیں گے, ہمارے پیچھے اور بڑی کیو لگی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ قوم متفق نہیں ہے کسی جگہ پہ. ہم غلام کیسے ہو جاتے ہیں اگر ہم موجودہ سسٹم میں جو سلیکشن سسٹم ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں, تو ہم غلام کیسے بن جاتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا 1-2 منٹ بتائیے گا تاکہ پھر نعیم صاحب کی طرف ہی چلیں گے. سر میں شکر گزار ہوں. میں اسی حوالے سے تھوڑا سا, چونکہ جتنی گفتگو ہوئی ہے, ابھی امتیاز صاحب نے ایک بات کی تھی بڑی اچھی, انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ اگر ہمارے, انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا جو دوسرے سلیکشن کا ہمیں مل جاتا ہے سسٹم, تو ہمارے جو امتیازی قوانین ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ 295C اور اس طرح کے قوانین انہی کے دور میں پاس کیے گئے جب ہمارے ووٹوں سے آنے والے یہ جو آئے تھے افراد. ایک بات. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ابھی یہ بھائی صاحب جو دلاور بھٹی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. جو بات امتیاز صاحب نے بھی یہ دیا کہ ہمیں مین سٹریم والی پارٹی سے ٹکٹس لینا چاہیے, تو میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے چیچا وطنی کے حلقے سے, محترمہ کیتھرین نذیر صاحبہ تھی, وہ شیر کے الیکشن پہ ان کو ٹکٹ دیا گیا باقاعدہ, اور وہ الیکشن لڑی جا کے وہاں سے, لیکن انہیں صرف 1600 ووٹ پڑے, حالانکہ کرسچنس کے وہاں بہت سارے ووٹ تھے. تو اس طرح کا یہ تجربہ بھی ہمارے لیے مطلب کوئی اتنا اچھا خوشگوار نہیں رہا, لیکن میں تو وہ قوم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. ہم غلام کیسے بن جاتے ہیں اگر ہم مخلوط ہوئی؟ مخلوط میں سر غلامی کا جو تصور ہمارے لوگ لیے بیٹھے ہیں وہ تو شاید یہ ہے کہ جو ہمارے اسمبلی میں ممبران جاتے ہیں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, خالد شہزاد صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ لاہور سے کیم بنے تھے, اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی والدہ شاید جو شجاعت صاحب کے گھر کام کرتی تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا, انہوں نے جا کے کہا کہ جناب میرے بیٹے کو جاب دے دیں. جو صاحب نے کہا جی آپ کے بیٹے نے کیا کیا, انہوں نے کہا شاید BA کیا ہوا ہے, تو کہتے پھر اسے MA نے کیوں نہ بنا دیں. تو غلامی والا عنصر تو شاید میرے خیال سے اس طرح آ جاتا ہے کہ جو کسی کے اثر و رسوخ میں ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ کام کرتا ہے. مثلا ملتان میں ڈسٹرکٹ کونسل کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ پیر ریاض قریشی صاحب ایک ممبر ضلع کونسل بنے تھے, ان کے گھر میں جو پلمبر کام کرتا تھا انہوں نے ڈسٹرکٹ کا ممبر جو مطلب تھا اس کو بنا دیا. اس طرح کی مثالیں جو غلامی میں آ جاتی ہیں. تو میرا ذاتی طور پہ اگر نظریہ یہ ہے کہ بڑی اچھی سارے صاحب الرائے گفتگو کر رہے ہیں, اگر اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہم غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں ہمیں ووٹ کا حق مانگنا. جی بہت شکریہ. نعیم صاحب آپ کے حوالے ہے. جی سر, بڑی مہربانی اور بڑی اچھی گفتگو کی, تمام دوستوں نے اپنا نظر جو ہے پیش کیا اور بڑے سلجھے انداز میں. تو خالد شہزاد صاحب جی آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے, اور میں بڑی معذرت اور آپ سے اجازت لے کے میں تھوڑا سا ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں. آپ نے قسیم الدین کا نام لیا, لاہور سے, یہ MPA تھے سرحد میں. تو یہ ضیاء کے دور میں نہیں تھے, 90 کے الیکشن میں یہ وہاں پہ جداگانہ الیکشن پہ یہ کامیاب ہوئے تھے. 85 میں ان کے بڑے بھائی بشیر الدین خالد جو ہے وہ لاہور سے MNA منتخب ہوئے تھے. بعد میں پھر ان کے ایک اور بھائی نعیم الدین خالد کراچی میں ملک شاہ جان, تو یہ ایک پورا سمجھ لیں کہ ایک گروپ تھا ان کا, تو یہ کامیابی ہو گیا. ابھی آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہ الیکشن جو اصلاحات ہیں اس کے لیے کوئی ایک کمیونٹی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ تمام کمیونٹیز کو مل کے ساتھ چل کے تو پریشر بڑھانا چاہیے. تو ذرا آپ یہ بتائیں, اس ایک چیز کا خیال میں اپنے دوستوں سے عرض کروں گا کیونکہ پہلے ہاف میں بہت زیادہ ٹائم ہم نے لیا ہے, تو مختصر ٹاپک پہ صرف رہنا پلیز. تو یہ بتائیں کہ الیکشن اصلاحات کے لیے جو آپ نے تجویز دی ہے تو یہ تمام کمیونٹیز کو اکٹھا کون کرے گا؟ دیکھیں
पिछले दिनों अकमल भट्टी ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजरत के साथ हमारी जितनी भी ये जो हमारे लोग दोस्त जो है, भाई जो है, जिस तरह इम्तियाज चुगताई ने बोला कि जिसके पास 4 लोग हैं तो वो भी पार्टी बना के बैठा हुआ, ये है वो। अकमल भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंतखाबी इस्लाहात के चक्कर में, और वहां पे उन्होंने जो इश्तहार लगाए हुए थे उस पे लिखा हुआ था फोर्स कन्वर्जन, 5% छाप कोटा, इंतखाबी इस्लाहात। भाई जब आप मीडिया के सामने प्रेस क्लब में बैठ के कोई बात कर रहे हैं तो एक इशू को स्पेसिफिक करें, उसी को हाईलाइट करें। अब हम आ जाते हैं पार्टियों की तरफ। मेरी जो 2019 से लेकर मार्च 2021 तक मैंने पार्लियामेंट लॉजेस में तमाम अकलियतों के MNA से मीटिंगें की हैं। उनको मैंने पूछा कि यार आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? तो कराची वाले जो है वो है सरमायादार, अमीर आदमी लोग हैं, ठीक है। उनका सोचने का अंदाज कुछ हो रहा है और वो सिंध की पॉलिटिक्स से अलग नहीं होना चाहते। कोई भी बंदा सिंध की पॉलिटिक्स से अलग नहीं होना चाहता। पंजाब में जो हमारे साबका MPs थे, मैंने उनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनमें सिख भी हैं और हिंदू कम्युनिटी के हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार आप बताएं कि क्यों नहीं हम एक हो सकते? अब आप ये देखें कि सिखों के पास टोटल पॉपुलेशन जो है वो 8,000 है और उनका रजिस्टर्ड वोट 5,500-6,000 है, ठीक है। तो उनकी नुमाइंदगी सेनेट में भी है, उनकी नुमाइंदगी KP में भी है, उनकी नुमाइंदगी पंजाब में भी है, उनकी नुमाइंदगी सिंध में भी है। हाँ, तो इसमें ये है ना कि ये हम देखते हैं कि उस कम्युनिटी का एक तो आपस में इत्तेहाद का मुट्ठी भर है, लेकिन एक और बहुत बड़ी सियासी वजह भी है जिसकी वजह से उनको ऑब्लाइज किया जाता है। मेरा सर सवाल ये है कि इलेक्शन इस्लाहात में मिलकर काम करने के लिए ये किस तरह तमाम कम्युनिटीज जो है वो इकट्ठी हो। भाई पहले तो आपके पास शहबाज भट्टी जैसा मुतहरक नुमाइंदा होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, ठीक है, जो कि ना चर्च ने तैयार किया है, ना किसी NGO ने तैयार किया है। आगे इम्तियाज चुगताई ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं उस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि समीर साहब ने भी बात की थी स्पोक्स पर्सन की। जितना नुकसान मिनॉरिटी की तरफ से, क्रिश्चियनों की तरफ से, क्रिश्चियन चर्च स्पोक्स पर्सन पीटर जेकब ने दिया है, उतना नुकसान आइंदा कभी कोई चर्च किसी को लेकर नहीं आएगा। वो अब भी उसकी स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में जाती है तो वो आगे लिखता है कि मैं नेशनल कमीशन जो ह्यूमन राइट, ये जो NCJP है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने बिशपों को पूछा है, वो कहते हैं जी हमारे नुमाइंदा अब नहीं है, नहीं ठीक है। सर, खालिद भाई माजरत के मैं उधर साथ आ रहा ये कौन हूँ। इकट्ठा करेगा तमाम? कोई नईम साहब, फार्मूला है आपके पास? फार्मूला देखें, फार्मूला यही है कि आप सिंसियर होके आप जाएं, हिंदुओं से बात करें। हिंदू मेरा नहीं कौन ख्याल कि वो सर कौन करेगा ये जो बात? जो इंटरेस्टेड है, जो कहते हैं कि हमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए, वही जाएंगे ना। मैं या आप तो नहीं जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ ये निजाम ठीक है, मेरे लिए तो ये निजाम ठीक है। जो बात करने वाली है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कदगन नहीं लगाई। आप किसी भी हल्के से जाएं, ये हमारी भी तजवीज थी, पिछले 2 हम मिलकर आए हैं कि भाई कौमी असम्बली की जो बड़ी पार्टियां नेशनल लेवल की, उनको कन्विंस किया जाए कि भाई ये नईम वाज साहब है, इनके पास 5-6 करोड़ रुपया है, ये 3-4 करोड़ लगा के इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इनको टिकट देंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। मैं अभी भी आपको दावे से कहता हूँ, कौमी असम्बली में क्रिश्चियन, सिर्फ क्रिश्चियन 6 सीटें लेकर जा सकते हैं, पंजाब से 16 सीटें लेकर जा सकते हैं, ये सिर्फ क्रिश्चियन वोट। और बाकी जो आपको दूसरी मिलती हैं सीटें, 8 सीटें, वो डाल के तो आप बड़ा बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मुखलस होना पड़ेगा। जो सियासी पार्टियां रजिस्टर्ड है, वो चाहे, मैं अपनी कौम से आपके प्लेटफॉर्म से कह देता हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने पार्टियां रजिस्टर्ड कराई हैं इलेक्शन कमीशन में, उनको सपोर्ट करें, माली तौर से सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हो जाए, कंधे से कंधा मिलाकर माजी को भूल जाए, तो ये काम हो जाएगा। जी बड़ी मेहरबानी सर। मुखलस लीडरशिप जो है ये होनी चाहिए, और साथ आपने ये भी फरमाया है कि कौमी असम्बली में हमारी 6 सीटें हो सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी अच्छी तजवीज आपने दी है। समीर अजमल साहब हैं हमारे साथ फैसलाबाद से, मंजे हुए सहाफी हैं। सर आपने गुफ्तगू सुनी, आप जी सर। की बहुत गहरी नजर है इन मामलात पे,
دیکھیں ہم اگر باتیں کرتے رہیں گے تو سارا دن کرتے رہیں گے، تو یہ ہمارا اصل میں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اصل میں کیا کرنا چاہیے اس ٹاپک پہ موضوع پہ ہم نہیں آتے. تو میں سر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اگر ہمیں اپنے نمائندے خود چننے ہیں، وہ خواہ کسی بھی طریقے، خواہ وہ دوہرا ووٹ ہو یا الیکشن کے ذریعے ہم اپنے نمائندے چنیں، جس طرح بھی، اگر آپ یا کم از کم ہم میں اتفاق یا اتحاد ہونا چاہیے کہ مل کے ایک آواز، تو آپ کیا تجویز کریں گے کہ کس طرح ہم، جیسے ابھی بھائی نے کہا تھا مخلص قیادت، تو یہ کہاں سے ملے گی یہ مخلص قیادت، یا کم از کم سر شباز بھٹی ٹائپ کا کوئی بندہ؟ سر یہ مخلص قیادت والی جو بات ہے وہ تو ایک سیاسی عمل شروع ہو چکا ہے اور اس پہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ساروں کو یونائٹڈ کیسے کیا جا سکتا ہے اور انتخابی اصلاحات کے لیے خالد صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں، تو وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے، کہ انتخابی اصلاحات کے لیے صرف اگر ہمارے مائنورٹیز کے نمائندے اکٹھے ہو جائیں یہ تو کافی نہیں ہے، اس کے لیے تو اسمبلی میں لابنگ کی ضرورت ہے، اور ایک نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن بنا تھا جس میں خالد شہزاد صاحب بھی اس کے ممبر تھے. اس کا مقصد یہی تھا کہ دیگر جو نمائندگان ہیں، اکثریتی نمائندگان ہیں، ان کو ساتھ لے کر اس طرف لے کے آیا جائے. اور جہاں تک میری معلومات ہیں، جب یہ نوید احمد جیوا صاحب نے اپنی بل جمع کروایا تھا تو انہوں نے کافی حد تک لابنگ کی تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس میں آ گئے تھے اور پی ٹی آئی کے. تو میری مختصر یہی رائے ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے سیاست کا اور صحافت کا، کہ ہمیں اس چیز سے بھی، سینیریو سے بھی نکلنا چاہیے کہ ہم یونائٹڈ ہو جائیں، منورٹی کے لوگ یونائٹڈ ہو جائیں. یہ بات بھی تھوڑی سی عجیب سی ہے. ہمیں یونائٹڈ ہونے کی بجائے جو اکثریتی نمائندے ہیں ان کے ساتھ بھی لابنگ کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے اور راستہ نکالنا چاہیے. جی بڑی اچھی. میں اسی سوال کو دوبارہ بڑا شارٹ سا جواب دیجیے کہ لابنگ کرنی چاہیے، اور جو میجورٹی کے، اب میں مثال دیتا ہوں، ابھی بات کی ایک دوست نے کہ منورٹی ونگز کے حوالے سے، تو بڑے بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں ہمارے جو منورٹی ونگز میں، سندھ میں اور پنجاب میں ادھر ادھر. تو یہ تو ایک اچھی خاصی طاقت ہے یہ لوگ، تو یہ کیوں نہیں اپنی پارٹیوں سے بات کرتے یا لابنگ کرتے؟ فرض کیا پیپل پارٹی کا منورٹی ونگ ہے، تو یہ لوگ ان کے ایم این اے بھی، ایم پی ایز بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، تو یہ ان کو کیوں نہیں احساس ہوتا؟ کون ان کو احساس دلائے؟ سر جہاں تک میری معلومات ہیں کہ لابنگ کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ نوید احمد جیوا صاحب نے بل پیش کرنے سے پہلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کو کر لیا تھا، ایون یہاں تک کہ جو قائمہ کمیٹی کے چیئرمین تھے ریاض فتیانہ صاحب بھی ایگری تھے کہ جناب جو اس میں ہے. تو جہاں تک مائنورٹی ونگز کی بات آپ کر رہے ہیں، تو ونگز والوں کے ابھی دلاور بھٹی صاحب نے جو باتیں کی تھی ان کے کچھ اپنے ہوتے ہیں مفادات، اس لیے ہو سکتا ہے اس پہ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. جی بڑی مہربانی سر. بہت شکریہ. سمیر بھائی آپ نے کافی تفصیل سے میں بتایا. تو ابھی سر میں امتیاز چغتائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ وہیں آ کے اٹکتا ہے کہ یہ جو گھنٹی ہے یہ بلی کے گلے میں کون باندھے گا. جہاں تک اتفاق اور اتحاد کا تعلق ہے تو ہم نے نتائج دیکھے ہیں، اچھے نتائج بھی نکلتے ہیں. تو کراچی میں ریسنٹلی بہت سے واقعات ہوئے ہیں ایسے جو خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے، تو کمیونٹی نے احتجاج کیا، شناختی کارڈ کا معاملہ رہا ہے، اس میں بہت کچھ ہوا ہے. تو اس طرح میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ 72 میں جب اسکول نیشنلائز ہوئے تو اس وقت گولیاں چلیں، ہمارے لوگ شہید ہوئے، زخمی، میں نے بھی، مجھے اعزاز ہے کہ میں نے بھی جیل کاٹی. تو سر پھر پروفیسر سلامت اختر صاحب اس دور کے ہیرو ہیں جنہوں نے وہ جلوس کو لیڈ بھی کیا. تو وہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس سارے ہنگامے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں وہ بھٹو صاحب نے بلا کے تو ہمیں وہ سیٹیں دی گئیں، وہ جیسے بھی دی گئیں، جس میں پشاور سے بھی، سیالکوٹ سے ڈاکٹر جولین ڈین تھے، بہاولپور سے آپ سمیر بھائی جانتے ہوں گے ایچ ایس بیدی صاحب تھے،
اور کافی کئی دوست تھے. تو یہ MNA تو ایک سلسلہ جو ایک جمود تھا وہ ختم ہوا, آگے چلا. تو یہ ہمارے اتحاد کا نتیجہ. آپ کمیونٹی کے اتحاد یا کون سے لوگ مل کے چلیں یا لابنگ کے لیے کون سا گروپ آگے آئے تو ہمارے مسائل جو حل ہو. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. نعیم صاحب میں آپ کا سوال سر آنکھوں پر, میں اسی کے توسط سے بات کروں گا. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتحاد ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی, کسی بھی سیاسی گروپ, کسی بھی سیاسی ونگ اور کسی بھی اقلیتی نمائندے جو ہیں مختلف پارٹیوں میں, ان میں اتحاد ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم نون لیگ کے مائنورٹی کے نمائندے اور پیپلز پارٹی کے مائنورٹیز کے نمائندے, ان کو آپس میں اتحاد کرنے کی ضرورت ہے. وقت کی جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی طرح انتخابی اصلاحاتی کمیٹی میں اقلیتی نمائندگی ہونی چاہیے. 17ویں 18ویں ترمیم آئی, اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر انتخابی اصلاحات کی, اور اس وقت بھی میں اس کمیٹی کی کوریج کرنے جاتا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ وہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی نمائندگی ہے, لیکن اتنی بڑی کمیٹی میں ہمارا ایک بھی نمائندہ نہیں تھا, اقلیتی نمائندہ. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا, اور اگر اس میں ہماری نمائندگی ہوتی تو شاید اس وقت ہمارے نمائندے جو اس کمیٹی میں بیٹھے ہوتے, وہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس بات کے لیے مجبور کر لیتے کہ خدارا ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے, ہم سلیکشن نہیں, ہم الیکشن کی طرف آنا چاہتے ہیں. ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو اقلیتی نمائندے ہیں وہ یکجا ہو جائیں اور انتخابی اصلاحاتی کمیٹی میں کسی بھی طرح اپنی نمائندگی لے کر جائیں, اور اس میں بھی ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سلیکشن سے الیکشن کی طرف آئیں. لیکن الیکشن کوئی بھی, جب بھی جنرل الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے کانسٹیٹوئنسی جو ہوتی ہیں, جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, ان پر ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ نظر ثانی کرتا ہے, ان میں کوئی رد و بدل کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے جب یہ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کا حصہ بن جائے تو پھر وہاں یہ حلقہ بندیوں پر بھی بات کریں کہ بھائی اگر ہمیں آپ سلیکشن سے الیکشن کی طرف لے کے آتے ہو تو پھر پورا پنجاب جو ہے وہ پورا صوبہ جو ہے وہ ہمارا حلقہ نہ بنائیں, کم سے کم اس کو صوبے سے ضلع کی سطح پر لے آئیں تاکہ کسی کے لیے بھی الیکشن لڑنا جو ہے وہ آسان ہو سکے. اگر یہ جیوا صاحب جو ہیں اور دیگر جو ہمارے نون لیگ کے جو اقلیتی رہنما ہیں یہ آپس میں اتحاد کر کے اصلاحاتی کمیٹی میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر حلقہ بندیاں جو ہیں ان کو مختصر کر لیتے ہیں, ان کا جو ڈایا میٹر ہے اس کا مختصر کر لیتے ہیں. جیسے جیوا صاحب ملتان سے ہیں تو وہاں اس کو مختصر کر کے ان کی حلقہ بندی مختصر ہو جاتی ہے, تو وہاں وہ الیکشن فائٹ کر کے وہ جیت سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے لاہور کے لوگ جو ہیں نمائندے ہیں وہ وہاں اس کی جو حلقہ ہے اس کو مختصر کروا کے اس میں انتخابی اصلاحات کروا کے تو وہاں بھی الیکشن آسانی سے جیت سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اس کے لیے صرف ضرورت یہ ہے کہ اتحاد ہو, اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آپس میں ان کو اتحاد کرنا پڑے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ پھر آگے 8 10 سال 15 سال پھر کوئی کمیٹی بنے گی یا انتخابی اصلاحات ہوں گی. اب موقع ہے کہ لوہا گرم ہے, لوہے گرم پر چوٹ ماری جائے اور قوم کا بھی فائدہ سوچا جائے, اپنا بھی فائدہ سوچا جائے, تاکہ آئندہ جو ہے اگر آج ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آج یہی جو نمائندے اقلیتی نمائندے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سلیکشن سے الیکشن کی طرف لے آتے ہیں, اصلاحات کروا لیتے ہیں, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انہی لوگوں کو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے اور انہی کی جو ہے وہ چناؤ ہوگا, کیونکہ لوگ ان کو پسند کریں گے, ان کے کام کو پسند کریں گے, اور ان کی جو خدمت ہے قوم کے لیے سلیکشن سے الیکشن کی طرف آنے کی, میرا خیال ہے اس کو لوگ جو ہیں وہ سراہیں گے اور دوبارہ ان کا چناؤ ہو سکے گا. کوشش یہ کریں, اتحاد کریں پیپلز پارٹی اور نون کے اقلیتی نمائندے, اور کسی بھی طرح انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کا حصہ بنے. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر آج یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر آگے 10-12 سال یہ وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا. ہمارے لوگ اسی طرح روتے رہیں گے اور ہم لوگ اسی طرح اپنے ووٹ کے حق کے لیے لڑ تو ہم سکتے نہیں ہیں, احتجاج تو ہم کر نہیں سکتے, ہم اندر ہی اندر رو ہی سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سر. تو یہ
ابھی ٹائم ہے، اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہم پچھتاتے رہیں گے، جیسے ماضی میں بھی ابھی بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ تو راحیل ظفر صاحب خوش آمدید سر، یہ آپ نے ابھی بات چیت سنی ہے میرا خیال کافی۔ تو ابھی نوید احمد جیوا صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، تو کل انہوں نے قومی اسمبلی میں، وہ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر کی ہے، تو سر انہوں نے بالکل وہاں پہ میں نے وہ سنی ہے ان کی تقریر، تو انہوں نے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی ہیں، تو انہوں نے جو آخر میں خاص بات جو کہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جو انتخابی کمیٹی ہے اصلاحات کے لیے، اس میں اقلیتوں کو نمائندگی دی جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کی ہے، اور ابھی تک اس ٹینیور میں کسی منورٹی کے بندے نے نہیں کی، تو باقی لوگوں کو بھی آنا چاہیے۔ راحیل صاحب، تو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہمیں اپنے نمائندے خود چننے کا حق دیا جائے، اور یہ بات ہم کس طرح ارباب اختیار کو باور کروا سکتے ہیں۔ دوستوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مل کے آواز اٹھانی چاہیے، تو ہم کس طرح ملیں گے آپس میں، یا جن لوگوں نے آواز اٹھانی ہے، یا جو لوگ وہاں جا کے بات کریں گے، تو یہ کس طرح پاسبل ہوگا، کس طرح ممکن ہوگا؟ سر سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام جو ہمارے روف پر بیٹھے ہیں ان سب کو سلام، اسپیشلی سیمسن صاحب جنہوں نے اس سیشن کا جو ہے ترتیب دیا، اور ہمارے بڑے آنریبل سمیر اجمل صاحب، باقی جو مینٹور ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ سر سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بڑے متحرک طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس جو ایک محرومی کے عنصر کو، جو اقلیتوں کو اس اہم کام سے محروم کیا گیا ہے، ایک اہم نقطے سے محروم کیا گیا ہے اور ایک اہم کردار سے محروم کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ آواز اٹھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو نوید جیوا صاحب نے اس حوالے سے اسمبلی میں بات کی، اس کو ہم سراہتے ہیں، اور یہ بڑے ایک دلیرانہ قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا، اور اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ ان کو اس حوالے سے مزید جو ہے وہ انکریج ان کو دی جائے کہ وہ ایسی آواز بار بار اسمبلی میں اٹھائیں۔ سب سے پہلے سر ہم جہاں بات کرتے ہیں الیکشن اصلاحات کی اور سلیکشن نہیں الیکشن کا نعرہ لگاتے ہیں، میرا اپنی قوم سے سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ الیکشن میں شمولیت کر سکیں، کہ وہ الیکشن میں اپنا جو ہے وہ حصہ لے سکیں۔ ہم تو دیکھیں، ایک اگر حلقے میں ایم این اے کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں سے آپ کے اگر 500 گھر ہیں تو اس میں سے 100 گھروں کے تو ایم این اے خود کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ایم این اے کے جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو اسمبلی میں بیٹھے ہم ان کی کیوں نہیں مضبوط آواز بناتے ہیں؟ ہم کیوں ہر گھر میں ایک ایم این اے بنا ہوا ہے، ایک گھر میں چیئرمین بنا ہوا ہے، ہر گھر میں ایک نمائندہ ہے، ہم تو کسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو کیسے ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اصلاحات کی طرف جائیں گے، ہم باقی معاملات کو لے کے آگے چلیں گے؟ سب سے پہلے سیمسن صاحب اور نعیم صاحب، یہاں قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف، سوال اصل میں یہی ہے کہ کس طرح ہم طے کریں گے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اور کس طرح ہم اپنی قوم کو متحد کریں گے، یہ اس کے لیے کو آپ کے پاس تجویز ہے تو سر بالکل، مہربانی کر اس کے لیے میں یہ تجویز دے سکتا ہوں سب سے پہلے کہ ہم تو جہاں الیکشن اور سلیکشن کی بات کرتے ہیں، ہم متحد کر سکتے ہیں اپنی قوم کو اس حوالے سے۔ وہ طریقہ کار اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نمائندے جو سیاست میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے ساتھ ایک لابنگ کریں پوری، ان کو اپنے نمائندوں کو ایک جگہ پہ بلائیں۔ ایک پہلے سب سے بڑا المیہ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے نمائندوں کو ہم کس طرح اکٹھا کریں۔ میں جب مریدکے کے میں تھا اور کوشش کی تھی کہ ہم ساری پارٹیوں کے نمائندے کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں، تو جب کسی کو پتا چلتا تھا کہ یار اجاز عالم صاحب آ رہے ہیں تو انہی کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ یار پھر میرا مشکل ہے تھوڑا۔ اگر ایک ہی پارٹی کے لوگ اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی پارٹی کے جب لوگ نمائندے اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے تو باقی قوم کو اکٹھا کرنا تو مشکل ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں،
ہم بارہا کوشش کرتے ہیں اور کوشش کر بھی رہے ہیں، اس کے لیے اویئرنیس کمپین بھی کر رہے ہیں کہ اپنے نمائندوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، ایک قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، لیکن جو قوم کا المیہ ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اپنے نمائندوں کو جو ہے وہ کوئی ایسا سیشن ارینج کریں جس میں سرکردہ لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، ان کو بٹھا کے درد سنا جائے کہ ہر لیڈر کی، ہر چیئرمین کی، ہر نمائندے کا درد کیا ہے، اس کو سنیں کہ وہ کیسے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہاں ہمارے جو بڑے محترم شہزاد خالد صاحب ہیں، انہوں نے بات کی تھی کہ اس لیڈر نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، لیکن ہم پہلے یہ تو سوچے ہم نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا، ہم اکٹھے ہو کر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں. میں جو ہے وہ اگر سمیر صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، سمیر صاحب میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، کیا اور بھی کوئی صحافی ہیں جو سمیر صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور مل کے ہم اس پر آواز اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں، ایسے سیشن ارینج کر کے شاید ہم اپنی جو ہے وہ بڑاس تو اس پہ نکال سکتے ہیں، جو ہمارا ایک اندر کا ضمیر ہے وہ تو جاگ سکتا ہے، لیکن سب نمائندوں کو اس حوالے سے اجاگر کرنا، ان کی ضمیر کو جگانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہر بندے کے اپنے سیاسی مفادات ہیں، ہر کوئی اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، نہ کہ قوم کے لیے کوئی متحد ہونا چاہتا ہے. جس کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے، جہاں جس کو جو اپنا بینیفٹ نظر آئے گا، اپنے آپ کو آگے کرنے کا موقع ملے گا، وہ قوم کو پیچھے چھوڑ کے وہ خود آگے ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا. تو ہمیں یہاں ضرورت ہے، اور اس کے طریقہ کار کے لیے کہ ہم اپنی قوم کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ سوالیہ نشان بھی ہے جس کا ابھی تک کوئی حل نظر نہیں آیا. اور اس کے لیے ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے جس کے لیے ہم اپنے جو ہے وہ لیڈران ہیں جو آواز اٹھانا چاہتے ہیں اس حوالے سے، جو اس کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، ان کو بٹھانے کی کوشش کریں. سو امید ہے کہ پھر کوئی چانس مل سکے. آپ دیکھیں، ایک کاریتاس ہال میں لاہور میں ریگل چرچ میں کیتھیڈرل میں ہم نے ایک ووسی کی طرف سے ایک پروگرام ارینج کیا گیا تھا اسی حوالے سے. تو وہاں جب ہمارے سب نمائندے اکٹھے ہوئے، تھوڑی دیر پروگرام چلا، اس کے بعد کوئی دوسرا یہی نہیں تھا چاہتا کہ کسی کو بولنے کا موقع دیا جائے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ شروع کر دیا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو ایک تو لیڈروں کو بٹھانا بھی مشکل ہے، اور ان کی آواز سننا بھی مشکل ہے، اور ہر بندے کی ایک علیحدہ علیحدہ رائے ہے. تو اب دیکھیں کہ اس کو ہم کیسے متحد کر سکتے ہیں. جی، ہر بندے کی اپنی علیحدہ علیحدہ رائے ہے، اس لیے اور یہ ایک بڑا مشکل ٹارگٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. تو سر دلاور بھٹی صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے 14 لوگوں کو الیکشن میں کھڑا کیا، اور وہ ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اس کے بعد آپ کا آگے کیا پروگرام ہے؟ اور دوسرا سوال یہی ہے کہ ہم کس طرح اپنی کمیونٹی کو یہ احساس دلوا سکتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق میں ہی ہماری کامیابی ہے، ادروائز اسی طرح خراب ہوتے رہیں گے. ذرا ٹائم کا خیال کیجیے گا تو پلیز سر. اچھا سیمسن بھائی، ہم نے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جماعتوں سے مختلف تھی. میں جب اپنے حلقے میں جاتا تھا تو میں ان سے صاف یہ کہتا تھا کہ ہم نے جیتنا نہیں ہے، ہم نے سیکھنا ہے. ہم اس انتخابات کے عمل کو سیکھنے کے لیے یہ جو ہے نا الیکٹرل ریفارم کے معاملات جو ہے الیکٹرل پروسیس کے معاملات ہیں ان کا حصہ بنے. ہم بالکل نہیں جیتیں گے، اس کا ہمیں علم تھا. اور جس حلقے سے ہم نے جیتنا تھا نا، آپ یقین کریں، آپ ہنسیں گے، اس حلقے سے 3 کینڈیڈیٹ سی پی اے کے پاس اپلیکیشن لے کے آ گئے کہ ہم تینوں نے لڑنا ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ میں سے کوئی تو بڑا دل کرے کہ وہ 2 بندے ایک کو سپورٹ کرے تو ہم ایک کو فائنل کریں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تینوں ہی لڑیں گے. تو میں نے کہا یار ہے ہی سیکھنے کا مرحلہ، تو ہم ان کو کیوں منع کریں. میں نے کہا لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ آج آپ 3 لڑ رہے ہیں، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے کل اس کو اہمیت ملے گی، کل اس کو ٹکٹ ملے گی. آپ یہاں پہ ایفیڈیوٹ کریں، آپ یہاں پہ جو ہے نا خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا بالکل ہم نہیں کریں گے، ایک دفعہ میں اپنا زور آزمانے کا موقع دیں. میرے حلقے میں ڈاکٹر لیاقت منور صاحب تھے، میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جمال بھائی کے حلقے میں تھے اپنا ایڈوکیٹ شاہد بٹی صاحب تھے، سلیم تھے.
तो इस तरह भट्टी से साहब हमने ये इस चीज को किया। आप जो सवाल है ना, आप जरा काइंडली उसका जवाब दें कि ये किस तरह हम एहसास दिलवा सकते हैं अपनी कम्युनिटी को कि हमें मैं वही आ रहा इतना हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। मैंने आपकी पहली बात का जवाब दिया है कि जी उससे जी क्या गेन हुआ, जीते नहीं। तो मैंने आपको ये बताया कि हमने जीतने के लिए बिल्कुल इंतखाबात नहीं लड़े थे। अगर हम जी उन्हीं तंजीमों की तरह होते जो मुख्तलिफ अलायंस बनी है तो हमें भी शायद रिजर्व सीट का शौक होता। लेकिन आपको मैं एक बर्मला बात बता रहा हूँ कि मेरा पहले झगड़ा था सलीम खोकर साहब के साथ, और बकायदा झगड़ा था। आज मेरा झगड़ा है नवीद एंथनी साहब के साथ, और बकायदा झगड़ा है। क्योंकि मैं जो रिजर्व सीट पे आता है मैं उनसे डिपेंड ही नहीं करता। मैं उनको यही नहीं कहता कि ये हमारे एमपीएमएन है, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। तो हम उनके ऊपर ये करें कि भाई इसने हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, फजूल बात है। वो हमारा है ही नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बल्कि हमें उनका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। जब हम उनका जिक्र करते हैं तो हम उनको अहमियत देते हैं। हमें अपनी बातों में, सोचों में उनको निकालना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने ये कहा हमारा आगे का लाएअमल क्या है, तो हमारा आगे का लाएअमल ये है कि कराची के अंदर हम जो है ना जो हल्के ये देख रहे हैं, क्योंकि हमने एक दफा एक एक्सपीरियंस हासिल किया है, उस एक्सपीरियंस हासिल करने से हमने फायदा उठाना है। हमें जो ऐसे हल्के होंगे जहां पर मुस्लिम भी होंगे और क्रिश्चियन भी होंगे, और मिलकर सर मैं आजाद लड़कर आ, जीत सकेंगे एक वहां। सेकंड भट्टी साहब, एक सेकंड। मैं सवाल शायद नहीं मैं आपको समझा सका। मेरा सिर्फ कराची की बात नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हम अपनी कम्युनिटी को या तमाम अकलीतों को किस तरह एहसास दिलवा सकते हैं कि भाई हमें इत्तेफाक इत्तेहाद की जरूरत है। ये जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, अभी सवाल ये नहीं है, अभी सवाल ये है कि हम मिल के हुकूमत पाकिस्तान को किस तरह कायल करें कि हमें अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने के लिए कानून साजी की जाए। तो सर ये इसका बड़ा जी आसान तरीका है। जिस तरह फैसल रजा आब्दी ने इस्तीफा मुंह पे मारा था सेनेट के अंदर, अपनी सारी मिराज को ठुकरा के, अगर खुदा किसी हमारे रिजर्व सीट के बंदे के अंदर ये अकल डाल दे, क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्ट तो नहीं करते, लेकिन शायद उनके अंदर को उनका बहन भाई रिश्तेदार या आप जैसा दोस्त सबके ताल्लुक वास्ते सबके साथ हैं, कोई उनको ये गैरत दे दे कि भाईजान आप ये बिल दो, अगर उनको बोलो नहीं पास करते तो हम आपको रिजाइन देते हैं। और उसके बाद ये मतलब फर्स्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप ये होगा कि हम उसके बाद एक ऐसा सेटअप अनाउंस करें जिसमें हम ये ना देखें कि हमें पाकिस्तान में क्या ओहदा मिल रहा है, हम ये देखें कि हमें हमारी यूसी, अब मैं रहता हूँ एक यूसी के अंदर या एक ये तो कराची के अंदर, सर मैं ये बनता तो हूँ सदर पूरे पाकिस्तान का, ये मेरी शर्म की बात बात है। सर बात भी सुन लें आप। ये तो जो आप फार्मूला बता रहे हैं ये तो नहीं कभी भी हो सकता, तो ये काम ना होने वाली बात है। मैं अगर आपके चले पास चले नईम चले ये साहब, मेरी फार्मूला ना हो, लेकिन अ, मुनज़्ज़म मेरी तरीके से हम बात एक सुन ऐसा नईम प्लेटफॉर्म साहब, बनाए मेरी जिसको बात हम शुरू करें, आप मेरी शुरू करें बात यूनियन सुने कौंसिल से। जी तो सैमसन साहब आप करें। हाँ जी, मैं नईम साहब आपको बाद में मौका देता हूँ, आपके साथ बात करते हैं थोड़ी लंबी भी। तो मैं चलता हूँ इम्तियाज चुगताई साहब, आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है कि हम सियासी इनकलाब के लिए अवाम की कैसे तरबियत कर सकते हैं? क्योंकि जब तक हमारी कम्युनिटी की सियासी तरबियत नहीं होगी, लीडरशिप, बिल्कुल लीडरशिप है तो दोनों की, ना लीडरशिप को भी सियासी तरबियत की जरूरत है और आवाम को भी है। तो कोई फार्मूला ऐसा है आपके पास कोई, आप सोचते हैं कुछ? जी तरबियत मैं समझता हूँ तरबियत तब भी होगी जब हमें जो है वो वोट का हक मिलेगा। जब हम बड़ी सियासी पार्टियों का हिस्सा बनेंगे और वहां जद्दोजहद करेंगे तो फिर उनसे हम सीखेंगे। हम अलग थलग होके हम कुछ नहीं कर सकते, ना सीख सकते हैं, ना हमने आज तक सीखा है और ना हम सीख पाएंगे। हमें बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टियों का हिस्सा बनना है। दूसरी बात ये कि छोटी सी मैं बात करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके हैंड ओवर करूंगा। बात ये है कि अगर हमारी अक्सरियती जो कम्युनिटी कह लें या हमारी जो मेजोरिटी है, हमारे पॉपुलेशन है, अगर वो अपने रिलीजियस अदारों का इस्तेमाल करके तो वो मुल्क में किसी भी किस्म का जो बात मनवानी होती है वो मनवा सकते हैं, या कोई भी मसाइल है उनका हल तलाश कर सकते हैं। तो हमें क्या तकलीफ है कि हम चर्च को या हम अपनी क्लर्जी को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर सकते? मैं समझता हूं कि अगर हम अपनी क्लर्जी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अपनी क्लर्जी का बहुत ज्यादा हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका एहतराम करते हैं,
اور اگر شہباز بھٹی صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے اور بہت سارا ان کے پیچھے ہماری کلرجی کا ہاتھ بھی تھا، اور بہت سارے ہمارے ایسے نمائندے پاس میں آئے ہیں جن کو کلرجی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو کلرجی یا ہماری جو چرچ ہے ان کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسا پلیٹ فارم بنائیں سارے مل کے کہ متحد ہو جائیں، ایک بار متحد تو ہوں، اور متحد ہو کر اب بھی یہ موقع ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں کسی بھی طرح کہ انتخابی اصلاحات کا حصہ بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہو سکے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کمیونٹی چرچ کی جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ قدر کرتی ہے، اور ہمارے جتنے بھی آج سے پہلے پاس میں جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے ہمیشہ کلرجی کی عزت کی، چرچ کی عزت کی. آج بھی چرچ اور جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں ان کو تھوڑا سا آپس میں کوئی مکس ہو کے کوئی ایسی کریں، پلاننگ کریں، کوئی لابنگ کریں، اس کے ذریعے، یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اتحاد ہو سکتا ہے، اور اتحاد کے بعد پھر ہم آگے سٹیپ لے سکتے ہیں. اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے جو سیاسی نمائندے ہیں وہ تنہا اتحاد بنا لیں گے اور اتحاد بنا کے وہ پہاڑ توڑ لیں گے، تو ایسا مجھے نظر نہیں آتا. فی الحال ہم سب کو اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور مختلف جو چرچز ہیں جس میں ہمارے مین اسٹریم کے چرچز ہیں ان کو اس کے لیے جو ہے وہ قدم بڑھانا پڑے گا، ان کو لیڈنگ سٹیپ لینا پڑے گا. بہت شکریہ. یہ اصل میں ہمارے پاس 1 منٹ ہوتا ہے سب کے لیے جس نے یہ وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے. سمیر اجمل صاحب، آپ سے ہے کہ ایک تو لوگوں میں اس وقت 3 گروپ میں جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، مختصر نکالیے گا جواب. 3 گروپ میں ہے، ایک مخلوط پہ ہی یہ طریقہ، اسی کو ابھی تک بڑے بڑے سپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا جداگانہ، دوہرا ووٹ، یہ 3 کا ہے. سیاسی تربیت کی بات ہوگی، یہ تینوں کو کیسے ایک ضم کر سکتے ہیں، ہم ایک جگہ پہ کیسے لا سکتے ہیں، جس طرح میں نے فارمولا کہا کہ تربیت اور اس کا. جی اچھا سر، اس میں مختصر یہ ہے کہ جب آپ جیسے لوگ جب آگے آتے ہیں اس طرح کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں تو پھر کافی کچھ واضح ہو جاتا ہے. ایک تو ہم جو ہے اس کے ذریعے جو صحافی لوگ ہیں وہ اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ یہ مخلوط انتخاب پہ میں نے جنگ میں جو ہمارا سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے، آپ کے 2 3 یا 4 کالم پڑھے ہیں. اسی طرح امتیاز صاحب ہیں، بڑے میڈیا گروپ میں ہیں. روہیل صاحب جو ہے وہ تو روہیل تو بہت کام کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ڈیلی کسی فیکٹ فگر کے ساتھ دیتا ہے. تو جو یہ 3 ایشوز ہیں نا، جو 3 طریقہ انتخاب جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اس کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کوئی علیحدہ سیشن رکھ لیں، اس میں یہ جرنلسٹ ہوں تاکہ یہ کلیئر تو ہو کہ ہم کون سا چاہتے ہیں. میں خود اس میں ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہوں، میں اس میں کلیئر نہیں ہوں کہ ہمیں کون سا طریقہ انتخاب جو ہے وہ بہتر ہے ہمارا. بہت شکریہ. رحیل ظفر صاحب، آپ کا میں نے کافی فیس بک پہ دیکھتا ہوں، آپ کافی جو ہے وہ ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو 1-2 منٹ یا 1-2 منٹ میں آپ کیسے تجویز کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ متفق ہونا بڑا ضروری ہے. یہ جو بھی طریقہ انتخاب آئے گا اس کے لیے جو ہے وہ اسمبلی سے ہی پاس ہونا ہے، لیکن دباؤ ہم باہر رہ کے بھی گیم کھیلتے ہیں، دباؤ ہمارا باہر سے بھی دباؤ ہوتا ہے. جی اچھا سر، سب سے پہلے تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ کیا ہمارے نمائندے جو فرض کریں اگر اسمبلی کے لیے الیکشن لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ان کے پاس اتنے سورسز ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں؟ کیونکہ کوئی بھی نمائندہ اگر اسمبلی کا قومی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی یا اپنی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے تو اس کے پاس سورس ہونے چاہیے جس کے ذریعے وہ جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑ سکے. ٹھیک ہے. دوسرا جو یہ ہے کہ اگر جمشید دستی آ سکتا ہے الیکشن لڑ کے، غریب بندہ لڑ کے آ سکتا ہے، تو ہمارے کیوں نہیں آ سکتے یار؟ یہ کوئی اس کے لیے سورس ہونا ضروری نہیں ہے. سر دیکھیں اس کے لیے پیچھے اس کے لوگوں کی جمشید سپورٹ کی دستی بھی کے پاس ضرورت کیا ہے. ہے؟ ریڈی کھوتے ریڈی تھی اس کے پاس. امتیاز صاحب میں ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا رحیل، معذرت کے ساتھ. اصل میں یہ جو بعض جگہ پہ پارٹی الیکشن جب لڑاتی ہیں تو بہت ساری ذمہ داری لے لیتی ہیں، اگر وہ اہمیت اس نمائندگی کی اہمیت کیا ہے. یہاں پہ جو میں نے دیکھا جب آپ کا پورا پاکستان تھا یا پورا پنجاب تھا، اور پرسنل انہوں نے کس طریقے سے اپنا خرچ کیا یا کیا، ہمارے پاس ایک ایگزامپل ملتی ہے. لوگوں کے مطالبے کیا ہوتے تھے کہ ہمیں
प्लेटें चाहिए, हमें दरियां चाहिए, हमें चर्च के लिए कुर्सियां चाहिए। वो कह रहे थे, समझते थे लूट का माल। आप भी तरबियत मुकम्मल जो सिर्फ सिर्फ दो लोगों की सेकंड नहीं दो होती। सेकंड जी इसका सप्लीमेंट सिर्फ 2 सेकंड ये है सर, जी मकसद इंतखाबी इस्लाहात में जाने का मकसद क्या है कि आप हल्का बंदियां जो मुख्तसिर करवाएं हल्का बंदियों को, उनको कहें, उनके सामने कहें, उनको बताएं, उनको एहसास दिलवाएं कि भाई पूरा पंजाब मैं कैसे लड़ सकता हूँ, पूरा पाकिस्तान कैसे लड़ सकता हूँ। मुख्तसिर करे, जब मुख्तसिर होगा तो खर्चा भी कम होगा और फिर वक्त भी कम लगेगा और इस तरह जो है वो इलेक्शन लड़ने में आसानी होगी। ये इम्तियाज साहब, इस बात पे बड़ी बहस हो सकती है, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन है कि सीटें अगर हम हल्का बंदी की भी बात करते हैं तो सीटें एक जगह पे रह जाएंगी। वो बहुत सारे इलाके, बहुत सारे सूबे इस सीटों से महरूम हो जाएंगे। आपको भी पता है कि तकरीबन 95,000 80,000 का एक हल्का बनता है। वो कौन सा बनता है, सूबाई का, और जो एक कौमी असम्बली का है वो लाख से ऊपर का हल्का जाके बनता है। और हमारी आबादी कुछ, हम मखसूस इलाकों में से सीटें निकालेंगे। लेकिन ये बहस फिर किसी वक्त हम कर सकते हैं। रोहिल साहब, सबसे पहले जो हमारे कौमी असेंबली में नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनको हम एक साथ में किसी ऐसे सेशन का आगाज किया जाए कि अपने जो हमारे शोर डालने वाले नुमाइंदे हैं, उनको भी एक साथ बैठाया जाए। जो कौमी असेंबली में नुमाइंदे बैठे हैं, उनको भी साथ बैठाया जाए, क्योंकि बाहर इस रोला या शोर डालने से कुछ नहीं होगा। जो असेंबली में हमारे लोग बैठे हैं, उन्होंने भी आवाज़ को आगे अपनी पार्टियों तक पहुँचाना है। कैसे पहुँचाना है? हम अपनी आवाज़ उनके ज़रिए ही पहुँचा सकते हैं। जो शोर डालने वाले नुमाइंदे बाहर बैठे हैं, जो असेंबली में नुमाइंदे बैठे हैं, दोनों को एक जगह बिठाने की ज़रूरत है। फिर ही हम एक तो इलेक्शन इस्लाहात की तरफ भी जा सकते हैं, और दूसरा हम ये भी तयन कर सकते हैं कि आया कि हल्का बंदियों के साथ इलेक्शन जुदागाना होने चाहिए या मखलूत इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, मखलूत इलेक्शन मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कम्युनिटी के लिए, ये इंस्टेड बहस ऑफ कि हम। बहस जो है ये ऑलरेडी एक अलग से है कि कौन सा जी, तरीका बिल्कुल। इंतखाब हमारे लिए सूट करता है। पहले तो ये है कि हमारी सियासत जो है वो मुतहरक होनी चाहिए। हमारे पास एग्ज़ैक्टली। लीडरशिप का जो है वो फुकदान है। नईम साहब, सर मैं नईम साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे और नईम साहब से, जी अगर इजाज़त हो मुझे। जी जी मैं चूँकि पहली दफ़ा आपके शो में शरीक हुआ हूँ, तो नईम साहब भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लिखते हैं, पढ़ते हैं, और उनका हम पढ़ते रहते हैं, और आपको भी एक-एक कोई हमें मुझे इस हवाले से प्रोग्राम की वाइंडिंग पे कुछ अता कर दिया जाए कथा, ताकि जो है फिर हम खुश-खुश यहाँ से जा सकें। जी 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 करते हैं। नईम साहब जी, इस वक्त हमने जब ये देखा इनकलाब आया, अदम एतमाद आई, नई हुकूमत आई, उसमें हमने देखा कि हमारी अक़लियतों का किरदार कहीं दूर तक ना नज़र आया, ना उनको कोई अहमियत दी गई। और जो मिनिस्ट्री अगर बनी तो कोई हमारा मिनिस्टर नहीं आया। पंजाब असेंबली में सुना जा रहा है कि खलील ताहिर संधू को कोई मिनिस्ट्री आ रही है। तो अब ये सर सारे जी अदम एतमाद में तो सर बहुत सारा किरदार नज़र आया है अक़लियतों का। चले वो करते हैं बात। जी नईम साहब, गुफ्तगू समेटते हैं, आप अब जी, मुख्तसर जी कर सर, लीजिएगा। मैं अभी आपने बात की थी एसपी सिंघा साहब से, हाँ जी ठीक है? उसमें मंडल साहब थे एसपी सिंघा, जी तो आप देखें कि जब हम्म, वो हमने पढ़ते हैं तारीख में कि जी मंडल साहब जो है वो दिलबर्दाश्ता होकर चले गए। चले गए जी। सिंघा साहब के खिलाफ पंजाब चलिए, असेंबली में जो कुछ हुआ वो खामोश होके बैठ गए। मजहबी कार्ड उनकी इस्तेमाल हुआ। एक एक बताने की कि उनके खिलाफ भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल हुआ। जी, जी, जी लेकिन सर लीडर का काम हाँ, चुप करके बैठना नहीं होता। हम्म ना मंडल साहब को पाकिस्तान छोड़ना चाहिए था, हम्म ना जल के मर जाते, वहाँ पे आवाज़ उठाते अपनी, और वो बताते कि जो बानी पाकिस्तान ने मेरी कम्युनिटी के साथ वादे किए हैं, वो पूरे कर। उनकी मिसेज़ को कौम ने बनाया हम्म एमएनए, वो भी दिलबर्दाश्ता होके चली गई। ये हम्म तो हमारी लीडरशिप है। उसके बाद भी तो आए भट्टी साहब के, शहबाज भट्टी, या और भी सलीम खोखर ने, इमानुएल जफर ने, इन्होंने शनाख्ती कार्ड के मामले में बहुत काम किया, और लोगों ने भी। माइकल जावेद साहब जब शांति नगर गाँव को जलाया गया, तो ये एमपी थे सिंध असेंबली के, और ये वहां गए गाँव, वहां से राख लेके आए, बाइबल मुकद्दस के जले हुए
राख लेके तो असेंबली में बैठ के इन्होंने अपने सिर में डाली। तो सर बात ये है कि इकट्ठा करने के लिए एक तो आना पड़ेगा सामने सहाफियों को, वो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है, जो भी है, एक आप छोड़ दें लीडरों को, आप मुहिम एक चलाएं, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि यहाँ इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ साथ हमें कौमी गैरत की भी जरूरत है, जो कि बदकिस्मती से हमारी गैरत मर चुकी है। ठीक है, अकेले अकेले घर को, अकेले अकेले गांव को, अकेले अकेले कब्रिस्तान को, लोगों को घेरा जाता है, मारा जाता है। तो ये सारी चीजों का हल जो है वो इसी बात में है कि हम ये इंतजार ना करें कि जी वो आएगा वो नहीं आएगा। मीडिया को ये बीड़ा उठा लेना चाहिए और इस काम में आगे लगना चाहिए। चर्चिज को भी मुतहद करें, सियासी जमातों को भी करें। सॉरी, ठीक है सर, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने आज सारा प्रोग्राम में बातें सुनी। ये बहस जो एक 75 साल की तारीख है उसको हम 1 घंटे या 1.5 घंटे में कर नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे अलमियात हमारे सामने आए, लेकिन अब भी उम्मीद है कि जैसे इंतखाबी इस्लाहात हैं, अगर इस पे तवज्जो दी जाए या इस पे काम किया जाए तो हमें वोट का हक मिल सकता है। और वोट का हक हमारे लिए इसी मुतरादिफ है कि हम अपने राइट्स ले सकते हैं अगर हमें वोट का हक हासिल हो। इसका मतलब है कि हमारी सियासत फिर मुतहर्क हो जाएगी, और वो हमारी सियासत मुतहर्क आम, जिस तरह आप सब देख रहे हो कि फेसबुक पे हम एक दूसरे के लिए पता नहीं क्या ऐसे बड़े बड़े सियासतदान हमें नजर आते हैं, वो फेसबुक की हद तक है, कहने की हद तक है। अमली सियासत की जरूरत है। तो बहुत शुक्रिया, फिर एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन मैं एक बात कहता जाऊं, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि ये जो प्रोग्राम हम करते हैं आप तक पहुंचे। तो बहुत शुक्रिया, खुदा आप आपसे पते सबका की रिक्वेस्ट हामी की थी नासर सर। हो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।